क्योंकि मैं पहला आदमी था पूरे वर्ल्ड में कि जिसने सरकमसिजन को ये कहा कि ख़तना जो है उसको एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, और उसके बाकायदा मैंने थ्योरेटिकल दलाइल दिए। इस 11 साल के अंदर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे और इराक़ पे जंग करके तकरीबन 30 लाख लोगों की जान ली। लेकिन आज की तारीख़ में जो डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है उसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ कॉरपोरेटोक्रेसी, कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द कॉरपोरेट रन बाय द एजेंट्स ऑफ द कॉरपोरेट एंड फॉर द कॉरपोरेट। मेरे नज़दीक कम्युनिज्म कैपिटलिज्म से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कम्युनिज्म आपका जो बुनियादी बिलीफ है उसके ऊपर हमला कर रहा है। क्योंकि जो मदारिस में जो इस्लाम पढ़ाया जा रहा है वो एक ट्रेडिशनल इस्लाम है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि आज के दौर में इस्लाम का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। हिंदू धर्म के अंदर एक तरफ जो है आर्य समाजी हैं वो एक ईश्वर में यकीन करते हैं, उसके अलावा और राधा स्वामी भी एक ईश्वर में यकीन रखते हैं। जो वाक़यात वहाँ दो वाइस के साथ दिखा रहे हैं, यहाँ सीता के साथ वही दोनों वाक़यात हो रहे हैं, अपहरण और बाद में उनको यहाँ दिखाया जाता है कि उनको वन में बहिष्कार कर दिया गया, वहाँ हज़रत हाजरा को मक्का के आसपास छोड़ दिया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया की खुसूसी पेशकश हक बात पॉडकास्ट में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके बारे में अगर ये कहूँ कि हिंदुस्तान के टॉप 5 बेस्ट इंटेलेक्चुअल में उनका शुमार है तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। एक ऐसा शख्स जिनको आप मिल्लत के बहुत ही अहम मुफक्किर, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, बल्कि अभी उन्होंने रिसेंटली कुरान के ऊपर भी एक तफसीर लिखी है। मेरी मुराद है डॉक्टर जावेद जमील साहब। बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपसे बात करना चाहेंगे। आपका एक तवील काम है, फिर ये कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, माशाल्लाह आपने MBBS किया। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जर्नी क्या है कि एक शख्स जो साइंस बैकग्राउंड का है और साइंस में भी जो उसका पीक है, जो मेराज है, यानी MBBS कर करके फिर वो इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ या ये कि इस्लामी उलूम की तरफ आए और 25 से ज़्यादा किताबें लिखें इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर मुख्तलिफ शोबों में। तो ये पूरा सफ़र शुरू कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं MBBS ज्वाइन करने से भी पहले बचपन में भी मेरा जहन काफ़ी हद तक इस्लामी था। हालांकि मेरे घर में सब लोग नमाजी परहेज़गार ज़रूर थे, लेकिन उस तरह का कोई इंटेलेक्चुअल, उस तरह का माहौल इस्लाम के तहीं नहीं था कि भाई कोई इस्लामिक उलमा दीन हो या उस तरह का था। लेकिन मेरा जहन कुछ बचपन से ही ऐसा था कि अल्लाह की तरफ और उसकी चीज़ों को, उसकी कायनात के ऊपर गौर करना, जो मसाइल हैं उनके ऊपर गौर करना, उस तरफ माइल था। लेकिन उसके बाद जब मैं MBBS के अंदर मैं दाखिल हुआ होता है, मैं 1976 में मैंने MBBS किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर ज्वाइन किया। और चूँकि हमारे यहाँ जो फर्स्ट प्रोफेशनल होता है, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS उस ज़माने में, अब तो थोड़ा सा बदल गया है, 3 प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, 1.5 साल के 3 प्रोफेशनल और फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती थी। जो फर्स्ट 1.5 ईयर होता था उसमें एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ाए जाते थे मेनली, और उसके बाद में फिर मेडिसिन और सर्जरी वगैरह दूसरे मज़ामीन शुरू होते थे। तो जब पहला साल का आखिरी तकरीबन चल रहा था तो एक ब्रेन की एनाटमी हमें पढ़ाई जा रही थी। तो ब्रेन की एनाटमी में कुछ एक अजीब व गरीब चीज़ मेरे सामने आ गई हम कि यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है इसको सेरेब्रम कहते हैं, इसका यहाँ इसके नीचे का जो हिस्सा होता है सेरेब्रम, और सेरेब्रम में एक ख़ास जगह होती है जिसको पोस्ट सेंट्रल गायरस कहा जाता है। हमारी जो बदन का जो निज़ाम है वो 2 चीज़ों पर चलता है, एक कहते हैं सेंसरी सिस्टम, एक कहते हैं मोटर सिस्टम। ये मैंने छुआ तो या कोई चीज़ गर्म लगी, ठंडी लगी, ये है सेंसरी सिस्टम का हिस्सा। और फिर ये एक्शन ये मोटर सिस्टम का है। तो दोनों का एक अलग अलग मरकज़ होते हैं दोनों के ब्रेन के अंदर। तो जो सेंसरी सिस्टम का मरकज़ होता है उसे पोस्ट सेंट्रल गायरस कहा जाता है। वो बस इस हिस्से में होता है तकरीबन, और उसमें पूरे बदन के एक एक जुज़ का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है उसका एक नुक्ता मरकूज़ होता है। और वो नुक्तों की जब मैंने फहरिस्त देखी, वो एक ऊपर से नीचे तक एक तरतीबवार होता है, एक तरतीब है ख़ास। तो वो जब तरतीब देखी मैं चौंक उठा कि वो तरतीब बिल्कुल एग्जैक्टली वो थी जो हम वज़ू के अंदर फॉलो करते हैं। यानी वज़ू की जो असल शुरुआत है वो यहाँ से होती है। हाथ तो पहले वैसे धोए जाते हैं, लेकिन कुरान में अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआत जो है वक्सुलु वुजूहकुम, तो वो जो उससे शुरू होती है, जी, तो वो जो है वहीं से शुरुआत होती है। तो उसमें सबसे जैसे होंठ सबसे पहले, फिर दांत, फिर ज़बान, फिर हलक, फिर नाक, फिर ये हिस्सा, 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 फिर ये देखिए यहाँ के बाद में फ़ौरन सर नहीं आया, ना गर्दन आई वहाँ पर, जबकि
ہاں ہاں دیکھ اگر ویسے سوچے گا آدمی تو چونکہ قریب ترین وہ ہے، لیکن اس میں وہ نہیں آیا. پھر یہ حصہ، پھر یہ حصہ، پھر یہ حصہ، پھر یہ حصہ، پھر سبحان اللہ. صحیح. اور پھر سر، دونوں ہاتھ کٹو تک، پھر سر، پھر یہ پیچھے گردن کا حصہ، اور پھر آخر میں مطلب بدن کا حصہ بھی ہے لیکن لاسٹ میں پیر. چونکہ ہم وضو کے اندر وہی حصے دھوتے ہیں کہ جو ایکسپوزڈ آرگنس ہیں. ظاہر ہے باقی بدن تو پورا غسل کے لیے ہوتا ہے، تو جو حصے وضو میں شامل ہوتے ہیں ان کی ترتیب ایگزیکٹلی وہاں پر وہی تھی جو وضو میں ترتیب ہوتی ہے، برین میں وہی ترتیب تھی. اور اس میں تو اسی وقت میں نے ایک مضمون لکھا انیٹمیکل انالیسس آف وضو، اور اس میں پھر بعد میں نے آگے چل کر پھر اور بھی اضافہ کیا، چونکہ اس میں ایک اور نئی چیز سامنے آئی کہ ایک جب پوری برین کے اندر ایک امیج بنائی جاتی ہے انسان کی پوری اندر، تو اس امیج کو ہومنکیولس کہتے ہیں. اور وہ ہومنکیولس ایک، اگر آپ اس کی تصویر بعد میں دکھا دیجیے گا، آپ کو امیج میں مل جائے گی، تو اس ہومنکیولس کی اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو اس میں جو حصے، یعنی بڑی خطرناک سی تصویر ہے وہ. چہرہ اتنا بڑا، ہاتھ بہت بڑے بڑے، یہ پورا بدن کا حصہ اتنا سا، ذرا سا. یعنی جو حصے تیمم میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی چہرہ اور ہاتھ، یہ جو ہے وہ اس میں سب سے بڑے، بہت بڑے بڑے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وضو میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹے، اور جو بالکل نہیں ہوتے وہ بہت ذرا سے ہیں. گویا کہ جو وضو کے اندر جو حصے کور ہو رہے ہیں ان کا سینسری جو پریزنس ہے برین کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، چونکہ اس کے اعتبار سے وہ امیج بنی ہوتی ہے کہ جس کا جتنا بڑا ریپرزنٹیشن برین میں ہو رہا ہے. تو اس وقت اس وقت میری عمر مشکل سے 18 سال رہی ہوگی تقریباً. تو وہ پہلا میرا مضمون انیٹمیکل انالیسس آف وضو، وہ میں نے، چونکہ اس وقت میرا رابطہ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے ریڈینس کو بھیجا، اور ریڈینس کے ایڈیٹر نے بڑا خوش ہو کے فوراً جواب دیا کہ صاحب بہت خوشی ہوئی پڑھ کر، اور ہم اس کو اپنی اسپیشل ایشو عید اسپیشل میں شامل کریں گے. تو 1978 کی غالباً بات ہے، وہ عید اسپیشل ایشو میں شامل ہوا. تو اس کے بعد میں الحمدللہ اس زمانے میں بھی میں پورا دین سے پوری رغبت پوری تھی، تو اور اپنے ساتھیوں کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کرتا تھا، مساجد میں بھی لے جانے کی، اور پورے علاقے کے اندر بھی. مجھ کو ایک بار یہ معلوم ہوا کہ ہمارا جہاں پر ہمارا ہاسٹل ہوتا تھا اس کے اطراف میں، اس کے باہر جو مسجد تھی وہ تقریباً خالی پڑی رہتی تھی. تو لیکن اطراف میں مجھ کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہی رہتے ہیں، تو میں نے ان میں جانا شروع کیا، ان کو ترغیب دی، الحمدللہ پھر لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے. تو ایک سلسلہ تھا. تو نیکسٹ ایئر جب ہم پھر MBBS تھرڈ ایئر میں پہنچتے ہیں تو پھر ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہماری، کہ ہم اس میں ہم لوگوں کو ڈائگنوسس کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اور ڈائگنوسس میں یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ طریقے استعمال ہوتے ہیں. اس میں ایک طریقے کو کہا جاتا تھا ڈیکیوبیٹس. یعنی جیسا آج کل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پلس دیکھ لی، یا جو ہے یہ دیکھ لیا، یا BP دیکھ لیا، وہی ہے. لیکن اس زمانے میں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ آپ دور سے کسی کو دیکھ رہے ہیں مریض کو، اگر وہ کسی خاص انداز سے ہی مستقل بیٹھا ہوا ہے، یا کسی ایک خاص انداز سے چل رہا ہے، یا کسی ایک خاص انداز سے لیٹا ہے، تو اس کے اس خاص انداز کو دیکھ کر بھی آپ ڈائگنوسس کی طرف سوچ سکتے ہیں کہ ممکن ہے اس کو یہ بیماری ہو. یعنی وہاں سے شروعات آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں تقریباً 15-16 اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی تھیں. ان میں سے ایک پوزیشن کا نام انہوں نے دے رکھا تھا مومڈنس پریئر پوزیشن. وہ پوزیشن وہ تھی جو سجدے کی تقریباً پوزیشن. تو ہمارے جو استاد تھے وہ پروفیسر چکرورتی، وہ یہ بتا کر چلے گئے کہ بھائی اس پوزیشن کے اندر کافی ہارٹ کی ڈیزیز، لنگ کی ڈیزیز اور اسپلین، ان چیزوں کی جب بیماریاں ہوتی ہیں تو آدمی کو اس پوزیشن میں رکھ کر وہ اپنا آپ کو آرام محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ رہتا ہے. تو لیکن میرے ذہن پھر ایک دم چونکا. میں اس کے لیکچر، انہوں نے تو صرف اتنا بتایا، میں فوراً میں نے اس کی تحقیق کی کہ بھائی ایسا ہوتا کیوں ہے آخر. تو پتہ چلا کہ اس پوزیشن کے اندر جو بلڈ کے اندر آکسیجن کی اماؤنٹ میکسیمم ہوتی ہے، جو برین کے اندر بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے وہ تقریباً اپنی بہترین شکل میں ہوتی ہے، ہارٹ اور لنگس بہترین انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سجدے کی پوزیشن میں، تو سجدہ انسان کے لیے، اللہ کے لیے محبوب ترین پوزیشن اس اعتبار سے تو ہی، اسپریچول اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے بھی سجدہ بہت ہی انتہائی بیسٹ پوزیشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. تو ایسا سلسلہ چلتا رہا. تو اس کے بعد میں پھر میں جب MBBS مکمل کرنے کے بعد میں نے پریکٹس شروع کی سہارنپور کے اندر.
اور باقاعدہ ایک ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین میں نے کام کرنا شروع کیا. میری شہرت ایک چیسٹ اینڈ ہارٹ اسپیشلسٹ کے طور پر ہو گئی تھی. لیکن بس اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہو گئی کہ شاہ بانو کیس کا، یہ تقریباً 85 کے آس پاس کا ہے، تو شاہ بانو کیس کا مقدمے کا جب ججمنٹ آیا تو میں اس کو پڑھ کر ایک دم بڑے تکلیف ہوئی. تو میں نے ایک دم میٹنگ سہارنپور میں کچھ لوگوں کی بلائی اور اس میں نے ایک جلوس کا اعلان کر دیا. اور پورے انڈیا میں پہلا تھا کہ جس نے شاہ بانو کیس کے خلاف جلوس جامع مسجد میں، وہاں تقریباً 50,000 کا مجمع اس جلوس میں شامل ہوا. اور وہاں سہارنپور کا ڈی ایم اس کو ہمارے میمورنڈم کو ریسیو کرنے وہاں تک آئے تھے، بلکہ باقاعدہ ہم نے میمورنڈم ان کو دیا. اور اس کے بعد وہ تحریک چونکہ اگلے روز تمام اخبارات نے اس کو شائع کیا تو پھر وہ تحریک زور پکڑی. تمام سید شہاب الدین صاحب وغیرہ ان لوگوں نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا، لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی میں تو چونکہ پولیٹکس میں آنے کا ارادہ نہیں ہے، اب اس کو آپ لے کر چلیے آگے. تو وہ آگے لے کر وہ موومنٹ اکیلا موومنٹ ایسا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کا مسلمانوں کی طرف سے جو شروع ہوا کہ جو کامیاب ہوا، جس میں حکومت ہند نے مسلمانوں کے مطالبے کو تسلیم کیا، ریووک کرنا پڑا انہوں نے، اور ایک نیا قانون آیا. تو اس طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا. پھر اس زمانے میں ہی پھر کچھ لوگوں کا تقاضا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کی وضو اور نماز کے تعلق سے جو چیزیں ہیں وہ اردو میں بھی آنی چاہیے. تو ایک اردو میں ایک سب سے پہلی کتاب میری اسلام اور سائنس، وہ 1988 میں آئی تھی، ایک مختصر کتاب تھی. پھر 1993 میں یہ ہوا. اچھا اس زمانے میں لکھا کرتا تھا انڈین ایکسپریس وغیرہ میں، لیٹسٹ ٹو دی ایڈیٹر، اردو کے اخبارات میں بھی، قومی آواز وغیرہ میں کافی لکھتا رہتا تھا. جو بھی مجھے موقع ملتا تھا کسی موضوع کے اوپر بھی بحث چل رہی ہوتی تھی. تو جو اس زمانے میں مسلمانوں میں فیملی پلاننگ کو لے کر بڑا یعنی شش و پنج میں تھے مسلمان کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کا دماغ میں یہ تھا کہ یہ حرام ہے، اس طرح کی چیز تھی. اچھا میرے یہاں سے مریض آتے تھے تو میرے زیادہ تر مریض بیچارے غریب ہوتے تھے. تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کئی بار کہ ایک عورت آ رہی ہے بیچاری، خود ٹی بی کا شکار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے جو تقریباً 1.5 سال کا ہے، ایک اور چھوٹا بچہ ساتھ چل رہا ہے وہ 2-2.5 سال کا ہے، ایک اور چل رہا ہے ساتھ میں وہ 3 سال کا ہے، اور پھر وہ معلوم ہوا کہ پریگننٹ بھی ہے. اور معلوم ہوا کہ فیملی میں اگر 5 لوگ ہیں ان میں سے 3 ٹی بی کے شکار ہیں. تو میں جب شوہر سے پوچھا کرتا تھا کہ بھائی آپ احتیاط کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتا تھا سب حرام ہے. تو اب چونکہ میں تو الحمدللہ پورا اس کا مطالعہ کر چکا تھا اور میڈیکل نقطہ نظر سے بھی، تو اس وقت میرے ایک چھوٹا سا آرٹیکل پہلے انڈین ایکسپریس میں پبلش ہوا، ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر کی شکل میں، اسلام اینڈ فیملی پلاننگ. اس کے اوپر بڑی ایک دم سے بہت زیادہ رسپانس ہوا. اور پھر ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی جو اس زمانے میں جوائنٹ سیکریٹری تھی آدرش مشرا، وہ سہارنپور آئیں اور میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں بھائی اس کا ذکر ہم وہاں ہو رہا ہے منسٹری میں. اور پھر یہ بات ہوئی کہ میں اس کے اوپر ایک کتاب لکھوں، اور مجھے باقاعدہ انہوں نے ایک لیٹر بھیجا. تو میں نے کہا بھائی میری شرط یہ ہوگی کہ میں پیور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لکھوں گا، میں کوئی اس میں ذرا سا بھی ڈائلیوشن نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس اپنی پوزیشن لکھیے. تو وہ اسلام اینڈ فیملی پلاننگ میری کتاب آئی، جو بڑی تعداد میں اس کے تقریباً اگلے 5-6 سال میں 6-7 لاکھ کتابیں اس زمانے کے اندر وہ ہوئی. اور اس سے ایک علماء دین نے بھی اس پوزیشن کو تقریباً تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ اس میں کریکٹ پوزیشن تھی، چونکہ ہم نے ٹیمپریری میتھڈس کو جائز کیا لیکن ابورشن اور اسٹرلائزیشن کو قطعاً ریجیکٹ کر دیا تھا. تو علماء نے اس کو پوزیشن کو، اور پھر اس بیچ کے اندر جو مسلمانوں کا جو فیملی سائز ہے اس میں ایک مناسب ایک فرق آیا، اس کے اوپر باقاعدہ سروے بھی ہوئے. اس کے بعد پھر اس کتاب کے فوراً بعد مجھے ایک آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے جو زمانے کے ڈائریکٹر تھے پروفیسر للت موہن ناتھ، اور وہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن، اس کو آج کل کمیونٹی میڈیسن بھی کہتے ہیں، اس کے ہیڈ بھی رہ چکے تھے. کمیونٹی میڈیسن وہ شعبہ ہوتا ہے کہ جس میں سماجی سطح پر جو بیماریاں پھیلی ہوتی ہیں ان کا کیسے سماج کے بڑے لیول پر کنٹرول کرنا ہے، اس چیز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پینڈیمکس ایپیڈیمکس وغیرہ. اور اس زمانے میں ان کا میرے پاس خط آیا کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں سہارنپور. اور جو ہے چونکہ ایڈس بہت بڑا اس وقت ایک بیماری بن کے ابھر رہا ہے، اور جس طرح کتاب آپ نے فیملی پلاننگ پر لکھی ہے، اگر اسی طرح کی کتاب آپ ایڈس پر بھی لکھیں تو ہمارے لیے اس کو آسان ہو جائے گا. پھر ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس انداز کا ورک کریں. اور تو میں نے ان کو خیر فون کیا، میں نے کہا بھائی آپ مجھ سے اتنے سیریس ہیں، کے ڈائریکٹر ہیں، یہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ مجھ سے ملنا ہے، میں خود آپ سے ملنے آتا ہوں. تو ملا ان سے میں، اور اس کے بعد میری ان سے ملاقات کے بعد میں نے طے کیا کہ بھائی ہاں میں انشاءاللہ بہت جلد اس کتاب کو مکمل کر لوں گا. تو میں نے مشکل سے 3 مہینے کے اندر وہ کتاب اسلامک ماڈل فار کنٹرول آف ایڈس تحریر کی.
اور اس کا کتاب کا جب مینوسکرپٹ لے کر پھر میں ان کے پاس گیا اور وہ مینوسکرپٹ کا انہوں نے وہ پورا جو خاکہ دیکھا وہ فوراً چونک گئے. ارے بھائی آپ نے تو، میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ وہ باتیں کہیں گے کہ بھائی جو ہاں کہ جو چیزیں ہیں کہ بھئی آپ جو زیادہ آزاد پسندانہ رجحان ہے، لوئل رہیے پارٹنر کے تئیں، بیوی کے تحت، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر. لیکن آپ نے تو اس میں پورا ایسی چیزیں دو بتا دی ہیں کہ جو بالکل سائنس، میڈیکل سائنس میں بھی ایک زبردست اس کا اثر ہوگا. کیونکہ میں پہلا آدمی تھا پورے ورلڈ میں کہ جس نے سرکمسیزن کو یہ کہا کہ ختنہ جو ہے اس کو ایڈس کنٹرول پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کا باقاعدہ میں نے تھیوریٹیکل دلائل دیے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی ایک رپورٹ بھی ایسی آئی ہے کہ جس سے ثابت ہوا ہے کہ بھئی سرکمسیزن کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. تو حالانکہ میں نے تھیوریٹیکل بنیادوں پر بات کہی تھی. تو وہ اس کے 10 سال بعد WHO نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو سرکمسیزن پھر باقاعدہ ایک ورلڈ میں ایڈس کنٹرول پروگرام کا حصہ بنا. اور دنیا میں امریکہ، یوروپ میں بھی سرکمسیزن، جو عیسائی تو بالکل اس کو یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن کہیں 40% کے 60%، 70% لوگ سرکمسیزن کرانے لگے. ختنہ بہت پاپولر ہو گیا. ہندوستان کے اندر بھی بال ٹھاکرے نے یہ بات اس زمانے میں کہی تھی کہ ہندو ختنہ کا تصور اس نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک ہندو ختنہ ہونا چاہیے جس سے تھوڑی سی پہچان نہ ہو، اس سے یعنی اس طرح ہو ختنہ کہ پتہ چل سکے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، مشابہ نہ ہو. تو تھوڑا سا تو وہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. تو اس میں نے ایک بات، پہلی بار اس کے اندر میں نے لفظ جو میرا جو بعد میں جا کر آج تک بہت مقبول لفظ ہے وہ اکنامک فنڈامنٹلزم. سبحان اللہ. تو ایک پہلی بار اس کتاب کے اندر میں نے استعمال کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اب جو سائنس کی نہیں چلتی، مذہب کی نہیں چلتی، صرف چلتی ہے تو پیسے کی چلتی ہے، اکنامکس کی چلتی ہے. اور وہ طے کرتے ہیں بازار کی قوتیں کیا چیز ہمیں آگے بڑھانی ہے، کیا چیز نہیں بڑھانی ہے. اور اگر ایڈس کے لیے سب سے زیادہ کوئی چیز ذمہ دار ہے تو کمرشلائزیشن آف سیکس ہے. یہ ٹرمینالوجی میں نے یوز کی تھی اس میں. تو اس کے بعد میں اس ٹرمینالوجی نے لوگوں کو بہت متاثر کیا. اور پھر مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تو اکنامک فنڈامنٹلزم کے اوپر تو آپ پوری ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. صحیح. تو پھر میں نے 1998 کے آس پاس کی بات ہے، دا ڈیول آف اکنامک فنڈامنٹلزم، میں نے وہ کتاب لکھی جس میں پوری دنیا میں نے پورا کہ کس طریقے سے اکنامک فنڈامنٹلزم کے تحت جو پورا پولیٹیکل سسٹم چینج کر دیا گیا، سوشل سسٹم چینج کر دیا گیا، فیملی سسٹم کو ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا، اس نے اکنامک کی جو فاؤنڈیشنز تھے ان کو کیسے چینج کر دیا گیا، ایجوکیشن کو کیسے چینج کیا، کس طریقے سے سیکس کو کمرشلائز کر دیا. پورا اس کے اندر الگ الگ چیپٹر پورے تھے اس کے اندر. اور اس کا فارورڈ فارمر پرائم منسٹر چندر شیکھر نے لکھا تھا. حالانکہ مختصر فارورڈ تھا لیکن انہوں نے اس کا فارورڈ لکھا تھا. بس اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کی کتابیں آئی، پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر 2001 میں میری کتاب وہ آئی، دی ایسنس آف دا ڈیوائن ورسز. وہ یہ جو سسٹمیٹک اسٹڈی آف قرآن یہ بہت پاپولر ہوئی ہے. اس کا ایک مختصر خاکہ پہلے وہ دی ایسنس آف دا ڈیوائن ورسز میں 2003 میں آیا تھا، اور اس کو ریلیز فارمر پرائم منسٹر آئی کے گجرال نے کیا تھا. کانسٹیٹیوشن کلب میں پروگرام تھا اس کا، اور اس میں ہندوستان کی جتنی بڑی معروف شخصیات تھی، جسٹس سچر بھی اس کے اندر موجود تھے، اس کے اندر جو ہے مولانا وحید الدین خان بھی موجود تھے، اور اس طرح کی بہت بڑی شخصیات اس کے اندر بڑی تعداد میں. سید حامد صاحب نے پورا پروگرام آرگنائز کرایا تھا، مولانا اخلاق حسین قاسمی اس کی صدارت کر رہے تھے. تو تمام اہم شخصیات اس کے اندر موجود تھیں. تو وہ کام آیا. تو اس کے بعد میں اس دوران میں چونکہ پریکٹس بھی کرتا تھا اور دن بھر پریکٹس میں رہتا تھا، رات کو بہت دیر تک اور صبح کو ارلی مارننگ اٹھ کر لکھنے کا کام اس کا کرتا رہتا تھا. تو اس کے بعد میں پھر میری کتاب جب 9/11 ہوا، 9/11 ہونے سے پہلے تک میں زیادہ تر انڈین ایشوز کے اوپر زیادہ لکھ رہا تھا، اسلامک ایشوز پر. لیکن 9/11 کے بعد میری توجہ پھر گلوبل ایشوز پر زیادہ ہوئی توجہ. اور اس زمانے میں اس سے پہلے میں زیادہ اردو میں لکھا کرتا تھا، اس کے بعد میں نے زیادہ انگلش میں لکھنا شروع کیا. اور پھر وہ ورلڈ لیول پر الحمدللہ پہلے میری کتاب اسلام مینس پیس آئی 2005 میں، تو وہ بھی بہت پاپولر ورک ہوا. اس کے بعد میں پھر مسلمز موسٹ سویلائزڈ 10 آف سیریلائز ہوئی، تو اس نے پورے ویسٹرن ورلڈ میں اچھا خاصا خاص طور پر مسلمانوں کے اندر ایک جوش بھر دیا کہ بھائی مسلمانوں کو میں نے اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ اس کے باوجود کہ مسلمانوں میں بہت کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی دنیا میں اوروں کے مقابلے میں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ سویلائزڈ ہیں. مسلم کنٹریز کے اندر کرائم ریٹس بہت کم ملیں گے،
ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं, फैमिली सिस्टम मजबूत है, मुसलमान जो है शराब और उसकी जो होने वाली ख़राबियाँ हैं उससे निस्बतन बहुत कम बिल्कुल हैं मुसलमानों में भी, लेकिन निस्बतन बहुत कम, जो है रेप्स के इंसिडेंसेस बहुत कम। इनफैक्ट हिंदुस्तान जैसे मोरली करप्ट स्टेट में भी अगर आप मुस्लिम इलाकों में देखें, हिंदू इलाकों के कंपैरिजन में बहुत फर्क तो शराब की वजह से जो शरारतें रात में होती है वो मुस्लिम इलाकों में नहीं है। हाँ, निस्बतन कम होती है। और शराब मुसलमान निस्बतन बहुत कम रेशो है पीने वालों का, और जो पीते भी हैं वो एक वक्त के बाद चूँकि उनके अंदर दिल के अंदर डर रहता है कि ये हराम है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त के साथ वो छोड़ भी देते हैं। यानी मुसलमानों में मैंने शराब छोड़ने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा देखी। जो गैर मुस्लिम अगर उसने पीना शुरू कर दिया तो वो बहुत बुढ़ापे में अगर छोड़ दे तो अलग बात है, वरना वो नहीं छोड़ता। हाँ, छोड़ता है। लेकिन मुसलमानों में मैंने वो देखा कि, और ज़ाहिर है अगर इसकी तरफ तवज्जो, मुसलमानों में कमज़ोरी ये है कि भाई इन चीज़ों की तरफ, मसाइल की तरफ वो तवज्जो उतनी जितनी दी जानी चाहिए थी नहीं दी, बल्कि इसके ख़िलाफ़ अब मैं एक पूरी तहरीक भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह। तो ये मेरी एक मुस्तकिल। फिर 2011 में मुझको, चूँकि के रहमान ख़ान साहब जो ज़माने में मिनिस्टर थे, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, उनकी तरफ से एक मीटिंग हुई मेरी, और फिर ये बात हुई कि मैं मुसलमानों का एक पूरा विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करूँ। और फिर उस वक्त ये बात हुई कि भाई ये काम मेरे लिए ये इतना बड़ा काम है कि मैं प्रैक्टिस भी करता रहूँ, वो भी करूँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उस वक्त प्रैक्टिस छोड़ने का फ़ैसला किया, और 2011 में मैं तकरीबन 28 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर सहारनपुर छोड़कर दिल्ली आ गया, और दिल्ली में एक 7-8 महीने के अंदर अंदर ही वो माशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और उसकी उस ज़माने में बेइंतहा उसकी चारों तरफ उसका चर्चा था। उसका बहुत बड़ा इजरा हुआ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब किया, रहमान ख़ान साहब किया, मौलाना महमूद मदनी किया, वो जितने मौलाना असरारुल हक कासमी थे, इंतकाल हो गया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। तो वो बड़ी तादाद में, और उसका इवन लाइव टेलीकास्ट टीवी उर्दू पर भी हुआ था, तो उसने ज़बरदस्त एक मचाया। उसके बाद में फिर मेरी मुस्लिम्स मोस्ट सिविलाइज्ड येट नॉट इनफ वाली किताब की शक्ल में पूरी चीज़ पूरा सामने आया, जिसका मणिशंकर अय्यर ने इसका इजरा किया था। उसमें भी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। फिर 2016 में मुझे यनपा यूनिवर्सिटी जो मैंगलोर में है, उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया कुछ लोगों के ज़रिए कि भाई हम आपके लिए एक चेयर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपनी। वो बेसिकली मेडिकल यूनिवर्सिटी है कि चेयर इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो आप ही के लिए हम कर रहे हैं, ताकि चूँकि आप मेडिकल के आदमी हैं और इस्लाम से, तो हम चाहेंगे कि उस किस्म की तहकीकात आगे बढ़ें। पहले मैं थोड़ा तैयार नहीं था, मुझको लगता था कि भाई कहाँ दिल्ली छोड़कर मैं कर्नाटक में बिल्कुल कोस्टल एरिया में जाऊँगा, लेकिन मुझ पर मुख्तलिफ़ जगहों से दबाव पड़ा। और उसके बाद में जब मुझको ले जाया गया तो यूनिवर्सिटी मैंने देखी, तो माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी के तौर पर सामने आ रही थी उस वक्त। मुसलमानों की प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया में उससे अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं अभी तक मुझे मेरी नॉलेज में है, और वो ज़बरदस्त कामयाब A+ कैटेगरी इसको मिल गई। तो फिर वो मुझको उन्होंने बहुत, जब चारों तरफ से प्रेशर था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्वाइन कर लिया, और 8 साल तक मैं वहाँ था। और 8 साल में अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान भी मेरी तकरीबन 7 किताबें आईं, और मेरे अंदर में 2 लोग PhD भी तकरीबन उनका मुकम्मल होने वाला है। तो हमने इसी तरह के हेल्थ और इस्लाम रिलेटेड इश्यूज़ पर, उसके अलावा कुछ मकालात भी मेरे इंटरनेशनल जर्नल से बड़ी तादाद में शाये हुए। तो अभी 2 महीने पहले मैं वहाँ से, फिर चूँकि मेरी एज भी आ गई थी और थोड़ा सा फैमिली का भी तकाजा था, तो मैं वहाँ से मैं रिटायरमेंट लेकर मैं वापस अभी दिल्ली मुंतकिल हूँ। तो ये मेरी मुख्तसर कहानी है। तकरीबन 47-48 साल का एक जो पूरा सफ़र है आपने चंद लफ्ज़ों में निचोड़ दिया, तो ये बहुत खूबसूरत है। और फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें आपने उसे बताई, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं जिसमें मुझे सवाल करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि एक MBBS का स्टूडेंट है और वो आर्टिकल लिखता है कि जो है वज़ू में क्या साइंस है, या ये कि सजदे में क्या साइंस है, या ये कि साइंस को वो इस्लाम के चश्मे से देखता है। फिर उसका थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है तो वो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म के ऊपर लिखता है। मैंने आपकी कुछ स्पीचेस भी सुनी हैं जिसमें आप इसको दूसरे एंगल से क्लियर करते हैं। तो क्या ये जो एरा है, क्या ये साइंस का एरा है? नहीं, मैंने बताया ना कि ये साइंस का एरा नहीं है, साइंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साइंस का एरा इस मानों में है
کہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سائنس، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ فورسز نے پوری طرح کیپچر کر لیا، اور وہ تمام جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں ان کا استعمال وہ اپنی مارکیٹنگ کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیے سائنس تو ہمیں بتا رہا ہے کہ میڈیکل سائنس ہمیں کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، میڈیکل سائنس تو بڑے کلیئر بتا رہی ہے کہ سیکسول ریلیشن شپ اگر ملٹیپل ہوگی تو اس سے کتنا خطرناک، ایڈس کی وجہ سے تقریباً 5-6 کروڑ لوگ پچھلے 25 سال کے اندر مر چکے ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کیا ہوگی؟ شراب کی وجہ سے ہر سال 30 لاکھ لوگ تو صرف بیماریوں سے مرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بیماریوں کی وجہ سے پریشانیاں کتنی ہوتی ہیں الگ ہے، اس کے علاوہ شراب کے نشے کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے ریپس ہوتے ہیں، کتنے سوسائڈس ہوتے ہیں، تو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں شراب کا رول ہے۔ تو سائنس تو بتا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر تو کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کی حکومت نہیں ہے۔ اگر سائنس کی حکومت ہوتی تو ان چیزوں کے اوپر تو مکمل ٹوٹل ایفیکٹو بین لگا ہوا ہوتا، اس کا مطلب سائنس کی حکومت نہیں ہے۔ تو سائنس کو اگر ہم بہت غور سے، اگر ہم کائنات کی بھی بات کریں تو سائنس میں تو ہمیں مجبور کر دیتا ہے یہ سوچنے کے اوپر کہ جو پوری کائنات اس قدر وسیع ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات کو کس خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک ایک چیز آدمی اپنے بدن کی بناوٹ ہی دیکھ لے آدمی اپنے بدن کی، کہ کس طریقے سے آنکھوں کو بٹھایا گیا، کس طریقے سے ناک، ہونٹ، اور وہ کس طریقے سے باقاعدہ سجایا گیا، کس طریقے سے اندر اربوں سیلس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، کیسے ان میں نظم چل رہا ہے، کس طریقے سے پورے پارٹیکلس ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، مختلف قسم کی فورسز کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ تو سائنس تو یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اتنا زبردست ویل کوآرڈینیٹڈ، ویل ڈیزائن، ویل پلانڈ سسٹم چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ایسا کوئی وہ موجود نہ ہو ہستی جو ان چیزوں کو پہلے سے جانتا تھا، اور اس کے اندر یہ طاقت قوت تھی کہ وہ ان چیزوں کی تخلیق بھی کرے اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کرے، ان چیزوں کو انفورس بھی کرے۔ تو پوری کائنات کا اتنا وسیع ترین نظام ایک ساتھ انفورس ہو رہا ہے۔ لاز آف فزکس ہے، لا جو ہے، اگر کوئی بھی لا ہوتا ہے تو پہلے تو لا میکر ہوتا ہے، لا بنانے والا، لا بننے سے پہلے اس کی چیزوں کو اسٹڈی ہوتا ہے، پھر اس لا کو اپلائی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر اپلائی ہی نہیں ہوگا تو اپلائی کرنے والا بھی ہونا چاہیے، اس لا کو سمجھنے والا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ مارکیٹ فورسز کا غلبہ ہے تو تھیوریٹیکل فزکس میں بھی یہ کوشش کی گئی، یہ کیا گیا کہ گاڈ کو ذکر کیے بغیر ہم اس کو پورا ڈسکس کریں۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ سائنس کی یہ کوشش رہی ہے، یا یہ کہ ماڈرن سائنس میں یہ سائنٹسٹوں کی کوشش رہی ہے، جو سیکولر سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے گاڈ کا جو آئیڈیا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کی بات میں جو میں سن رہا ہوں، یا میں دوسرے جو سائنٹسٹ کو میں نے سنا ہے، تو کیا میں اس کو اس طرح سمجھوں کہ سائنس کہیں نہ کہیں ایک وجہ بنتی ہے خدا کو یا ایک کریٹر کو پہچاننے کی؟ ظاہر ہے بننی چاہیے، لیکن چونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ انہوں نے پورے مارکیٹ فورسز نے پورے سائنٹسٹ کو بھی کیپچر کیا، اور وہ چیزوں کو اس طرح ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے چیزیں خود ہو گئی۔ خاص طور پر جیسے اسٹیفن ہاکنگ تھے، انہوں نے پورے گاڈ کو، آئنسٹائن تو گاڈ کو مانتے تھے، آئنسٹائن نے تو گاڈس کے مائنڈ کی بات کی، حالانکہ انہوں نے ڈسکرائب اس کو اس طرح کیا کہ جس میں گاڈ کا ذکر نہ ہے، لیکن وہ بذات خود گاڈ میں بلیو کرنے والے تھے۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ نہیں مانتے تھے، انہوں نے اس کو بالکل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب گاڈ کے بغیر کوئنسیڈنسز ہوتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک یہ اتفاقات ہوتے چلے گئے، اتفاقات کے نتیجے کے طور پر اتنی خوبصورت دنیا بن گئی۔ تو لیکن چونکہ وہ ان کو وہ کرتا تھا سپورٹ بازار، تو ان کی خوب شہرت ہوئی۔ اچھا ایک چیز اور کہ آپ کا سفر شروع ہوتا ہے 1976-78 سے، اور اسی درمیان میں مراد آباد میں قتل عام ہوتا ہے، پھر یہ کہ جو ہے نلی میں قتل عام ہے، ہاشم پورہ، ملیانہ، بابری مسجد کا پورا ایپیسوڈ، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا وہ شاہ بانو کیس۔ تو ایک ایسا مسلم نوجوان جو اکیڈمکس میں ہے، جو وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت جو ایسے مسلم نوجوان جو سوچنے والے تھے، جو چیزوں کو سمجھ رہے تھے، ان کے ذہنوں پہ کیا اثر ہو رہا تھا اس کا؟ نہیں، ظاہر ہے بہت برا اثر ہو رہا تھا، اور وہ جو دور ہے جو 1980s کا دور ہے، وہ ہندوستان کے لیے سب سے خطرناک دور ہے، اور اس میں انہوں نے جو مخالف قوتیں تھیں، انہوں نے شاہ بانو کیس کو بھی اس طریقے سے بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے صاحب یہ مسلمانوں کے آگے اپیزمنٹ تھا، اور یہ اگر بابری مسجد موومنٹ شروع ہوا، اس طرح کی کوشش کی انہوں نے کہ جو رام جنم بھومی کا موومنٹ شروع ہوا وہ شاہ بانو کیس کے رسپانس میں شروع ہوا، جبکہ دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ بانو کیس پیورلی انٹرنل میٹر مسلمانوں کا ہے، اس میں کسی دوسری قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
اور بابری مسجد ایک ڈسپیوٹڈ ایشو تھا. تو لیکن یہ کہ وہ چونکہ وہ تو پورا جو لابی تھی وہ پورا ایک انتظار کر رہی تھی, تو انہوں نے جو ہے مندر ایشو کو اٹھایا اور اس کا انڈائریکٹلی وے میں اس کو اس طرح کے وہ دینے کی کوشش کی, ٹوسٹ دینے کی کوشش کی کہ اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دے دیا جائے. تو مسلمانوں کے ذہنوں پر ظاہر ہے بہت برا اثر اس زمانے میں ہو رہا تھا اور بڑا تکلیف دہ وہ دور گزرا ہے, اور ابھی تک وہ تکلیف, بیچ میں تھوڑا سا نسبتاً بہتر کچھ سال گزرے ہیں. یعنی جو 1980s کا دور اور 1992 جب پھر بابری مسجد کا انہدام ہوا, پہلے اس کو شہید کیا گیا, تو 1996-7 تک حالات بہت تھے. پھر تھوڑا سا کچھ بہتری آنی شروع ہوئی, لیکن اب پچھلے 8-10 سال سے پھر اس کے اندر مزید ایک پورا ایک تمام ڈسٹربنس اور ڈسٹورشن شروع ہو گیا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے نا کہ شاہ بانو کا کیس ہے, یعنی عام طور سے ایسا کہا جاتا ہے, بلکہ مسلمانوں میں جو ایک کامن پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ شاہ بانو کا کیس جو تھا, جو جب حکومت نے اس کو ریووک کیا تو ایک یہاں جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کو اپیز کرنے کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں, وہ بابری مسجد کا تالا کھلوایا گیا. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, ایک ہی اوپینین ہے, حالانکہ میں اس میں مطلب پوری طرح میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ ایک اوپینین ہے کہ وہ چونکہ وہ ایک یہ آرگومنٹ انہوں نے RSS وغیرہ نے کرنے کی کوشش کی کہ صاحب کانگریس تو مسلمانوں کا اپیزمنٹ کر رہی ہے, اور تو راجیو گاندھی کو یہ سمجھایا گیا کہ بھئی ایک کام آپ نے ایسا کر دیا ہے, ایک کام خاموشی سے جس میں آپ کا سیدھے وہ بھی نہ انوالومنٹ ہو, ایک تالا کھول دیتے ہیں. تو اب لیکن ابھی میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں راجیو گاندھی کا خود پرسنل انوالومنٹ کتنا تھا کتنا نہیں تھا, چونکہ وہ کام یو پی کے اندر ہوا اور یو پی میں ہوا ہے, اور تو میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ایک عام طور پر پرسیپشن بنا کہ بھائی وہ ایک اپیزمنٹ کا جواب دینے کے لیے دوسرے اپیزمنٹ کا سہارا لیا گیا. اسی میں تھوڑا سا جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ کہ 9/11 ہوا, اور اس کے بعد امریکہ نے باضابطہ سے ایک پورا پروگرام شروع کیا وار آن ٹیرر کے نام پہ, جس میں بہت زیادہ مسلمان کنٹریز کے اوپر انویژن ہوا ہے, مسلمانوں کو ایک طرح سے بالکل الگ طریقے سے پورٹری کیا گیا. آپ کا اس پہ ایک بہت ہی یونیک اسٹینس ہے اور بہت الگ طریقے سے آپ نے کام کیا, جس میں آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں اسلامک ریڈیکلائزیشن ورسز ویسٹرن ریڈیکلائزیشن. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے, اصل میں نے یہ بات کہی کہ ایک تو پہلی بات تو کہ 9/11 کے بعد میں 9/11 میں کل ملا کر تقریباً 3,000 سے کچھ کم لوگ مارے گئے. 9/11 میں کو جن لوگوں نے اس کو انجام دیا وہ تقریباً 10-15 لوگ تھے, وہ سب کے سب جہازوں کے ساتھ ہی مر گئے. امریکہ نے فوراً بش نے یعنی اس واقعے کے 15-20 منٹ کے اندر ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ تو اسامہ بن لادن کی حرکت ہے, القاعدہ کی حرکت ہے. یعنی 15 منٹ میں ہی سب کچھ طے کر دیا. اتنی بڑی جس میں متعدد جہاز انوالو تھے, اور ان جہازوں کو بیک وقت ٹوئن ٹاور پہ بھی, اور وہ جو امریکہ کا جو وہاں کا جو ملٹری جگہ تھی وہ اس پر بھی حملہ کیا گیا. ایک جگہ اتنی چیزوں کو اس انداز سے پلاننگ, اور ایسا کون ہو گیا کہ بھائی اتنی زبردست ان کی ٹریننگ تھی کہ انہوں نے جہاز پہ قبضہ بھی کیا اور جہاز کو ایگزیکٹ ٹوئن ٹاور کے اندر 2 بار اس کو دھکیل دیا. تو یہ اندرونی سازش کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. لیکن اگر میں یہ مان بھی لوں کہ چلیے اس میں اس کو اسامہ بن لادن نے کرایا یا القاعدہ نے کرایا, تو اسامہ بن لادن کو امریکہ تقریباً 11 سال کے بعد میں پاکستان کے اندر ایک آئسولیٹڈ ایک انہوں نے جو پورا وہ چلایا ایک ابھیان, اس کے تحت انہوں نے کیپچر کیا اور اس کو مار ڈالا. اس 11 سال کے اندر امریکہ نے افغانستان پہ اور عراق پہ جنگ کر کے تقریباً 30 لاکھ لوگوں کی جان لی. بھائی ان کی کیا خطا تھی ان 30 لاکھ لوگوں کی؟ تو آپ نے اسلامک ریڈیکلزم سو کالڈ اس نے 2000 کی جان لی, آپ کے سو کالڈ ویسٹرن, آپ جو میں کہتا ہوں ریئل ویسٹرن ریڈیکلزم, اس نے 30 لاکھ کی جان لے لی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو ریڈیکل کہتے ہیں, آج کی ریڈیکل کسے کہتے ہیں کہ جو صاحب یہ کہیں کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں. ارے بھائی ویسٹ سے زیادہ ریڈیکل کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اکنامک سسٹم بیسٹ, ہمارا پولیٹیکل سسٹم بیسٹ, ہماری ڈیموکریسی بیسٹ, ہمارا سیکولرزم بیسٹ, ہم سب زیادہ ٹیکنالوجیکل پاور کے حقدار, ہم جو ہے لڑائی لڑتے ہیں بالکل جائز, ہم جو ہے لڑیں گے چاہے اس میں لاکھوں لوگ مر جائیں وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, اور دوسرے لوگ چاہے اس میں چند لوگ مریں لیکن وہ ظالم ہیں.
इस मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम टेररिज्म जिसमें आईसिस को भी जोड़ दें, आईसिस पहली बात तो आईसिस पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोप का क्रिएशन था, वो सीरिया से उसको बशर अल असद को हटाने की तैयारी थी वो पूरे की पूरे। लेकिन अगर हम उनको मान भी लें कि वो भी एक इस्लामिक, हालांकि मैं बिल्कुल कतन नहीं मानता, उसमें सारे लोग वो इन्वॉल्व थे कि जिनको ये कहा गया कि ये कन्वर्टेड हैं मुसलमान, हालांकि वो जब दिखावा किया गया था वो मैंने ज़्यादातर उसमें एक बड़ी तादाद खुद यूरोपियंस की थी आईसिस के अंदर, और उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया था कि जो बज़ाहिर ऐसा लगे दिखे कि हम मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मान भी लें तो वो तादाद मुश्किल से 1 लाख लोगों की पहुंचेगी इन सारे जितने भी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड हैं उनके ज़रिए। अरे उसके जवाब में आपने 30 लाख तो वहाँ मारे, उसके बाद फिर आपने लीबिया में क्या किया, फिर आपने सीरिया में क्या किया, अब आप इसराइल में क्या कर रहे हैं। आपकी तादाद तो करोड़ों में पहुंचती है। आपने पूरे वर्ल्ड वार्स के अंदर आपने तकरीबन 12-13 करोड़ आप लोगों ने मारे हैं, जाने ली हैं। वर्ल्ड वार किसने की है? सब आप ही जो आज सुपर पावर बने बैठे हैं उन्होंने मेनली वर्ल्ड वार लड़ी हैं। तो सबसे बड़े रेडिकल तो आप हैं भैया, सबसे बड़े वायलेंस तो आपने पूरी दुनिया में, और आपके अपने कंट्रीज में भी बुरा हाल है। कंट्रीज़ के अंदर अगर आप मर्डर्स की लिस्ट आप निकाल लेंगे तो सब ज़्यादा जो मास शूटिंग्स क्या और टोटल मर्डर रेट्स आपको मिलेगा वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम मिलेगा आपको। रेप रेट्स मैक्सिमम वहाँ मिलेगा, वहाँ पर मैक्सिमम प्रोस्टिट्यूशन मिलेगा। तो आप कहते हैं सिविलाइज, आपकी तो सोसाइटी सबसे ज़्यादा बारबरिक है। लेकिन चूँकि आपके पास में ताकत है और पैसा है, इसलिए बस आप अपना आपको ये साबित करते हैं कि हम सब ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम सब ज़्यादा पावरफुल है। चूँकि जो आपके मुखालिफ हैं उनको आप दबा के ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये जो रेडिकलाइजेशन के बारे में जब बात होती है तो ये हिंदुस्तान में इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया के अंदर भी हुआ। मैं एक मरतबा मुझको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, BHU में एक वो प्रोग्राम RSS से लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन करा रही थी। तो मैं अकेला ही एक या शायद एक ज़फ़र सिरसाला को भी शायद बाद में बुलाया गया था, एक मैं था उसमें। तो मेरा एक पूरा टॉपिक था और टॉपिक मेरा मेनली और इशू था। लेकिन जैसे ही मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ मुझसे एक सवालों की बौछार शुरू हो गई, वही जो उनका तरीक़ा है, साहब डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि मुसलमान ही टेररिस्ट क्यों होता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए अब मैं जो जवाब दूँगा आपको, जवाब सुनना पड़ेगा आपको और उसका फिर सही से जवाब भी देना पड़ेगा आपको। आप तैयार हैं इस बात के कि कहिए। तो मैंने कहा देखिए इंडिया में पिछले तकरीबन 35 सालों में 35-40 साल के अंदर तकरीबन 40,000 ऐसी मौतें हुई हैं जिनको टेररिज्म से रिलेशन है। उनमें से जिनका इल्ज़ाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पर, इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, साबित नहीं है, वो तादाद मुश्किल से 1,500 है। आप सारी आदाद शुमार गूगल से तलाश करके देख सकते हैं। बाकी 33,500 कौन हैं? तो सब नॉन मुस्लिम हैं। और उनमें एक बड़ी तादाद वो है जो सेंसस में, वो चाहे वो नॉन बिलीविंग हिंदूज आप कह लीजिए, लेकिन सेंसस में वो सब हिंदू हैं, चाहे वो नक्सलाइट हों, चाहे उल्फा हों, चाहे माओइस्ट हों, चाहे लिट्टे तो उसमें थी श्रीलंका में। तो मैंने कहा वो जो है सारी की सारी वो लोग हैं। तो मैंने कहा मेरा एक उसूल है, मेरा उसूल ये है कि मैं हर मासूम जान के कत्ल की मजम्मत करता हूँ और जिसने जितनी जानें ली मैं उसको उतनी मरतबा मजम्मत करता हूँ। तो मैंने कहा मैं जब वर्ल्ड की बात करूँगा तो पहले तो मैंने वर्ल्ड की भी आंकड़े जो मैंने अभी आपको बताया उनके सामने रखे। तो मैंने कहा वर्ल्ड लेवल पर तो मैं 3000 मरतबा अल-कायदा उसामा बिन लादेन को कंडम करता हूँ, लेकिन 30 लाख मरतबा अमेरिका को कंडम करता हूँ। आप कहिएगा आप भी कंडम करते हैं अमेरिका को 30 लाख मरतबा। सब चुप थे, सन्नाटा था सब। मैंने कहा अब इंडिया पर मैं आता हूँ। मैंने कहा इंडिया में फिर उसी उसूल को अपनाता हूँ मैं कि मैं 1,500 बार मुसलमानों को कंडम करता हूँ, लेकिन 35,000 बार हिंदू को कंडम करता हूँ। करिए आप कंडम। तो फिर सन्नाटा था। तो एक के बाद एक मुझसे सवाल इसी तरह कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि मैं हमेशा स्टेटिस्टिक्स और फिगर्स की बात करता हूँ, फैक्ट्स की बात करता हूँ, तो फिर वो औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से भी बात बुझाई। तो मैंने कहा देखिए औरंगज़ेब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ वही बात आती है कि उस फैमिली के कुछ लोगों का कत्ल का इल्ज़ाम है और कुछ हज़ार लोगों का, बहुत हद से 10-20 हज़ार लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। मैंने कहा अशोक को देखिए,
अशोक ने फैमिली के 99 लोगों को मरवाया और पूरे इंडिया में 1.5 लाख लोगों का कत्ल अशोक ने कराया और सबको हिंदू से बौद्ध में कन्वर्ट मजबूर कर दिया। मैंने कहा लेकिन अशोक आपके लिए महान है, औरंगजेब आपके लिए विलेन है, तो मैंने कहा इसको मैं क्या कहूँ। अच्छा, फिर ये कि जब आपने आगे और काम शुरू किया तो आपने जो एक बुक लिखी है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द होली कुरान, इसको मैं इस तरह से भी परसीव कर सकता हूँ कि एक तरह से कुरान का ट्रांसलेशन है। तो एक तो ये कि ऐसा क्यों है कि हर 100 साल में या 50 साल में एक नए फिक्र के साथ कुरान के ट्रांसलेशन को लिखने की ज़रूरत है, यानी उसकी तफसीर लिखने की ज़रूरत है। एक दूसरी चीज़ ये कि ये द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द होली कुरान जो है, इसका आइडिया आपको क्यों आया और इसको मुसलमानों को कैसे देखना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ना कि सबसे पहले मेरी किताब द एसेंस ऑफ द डिवाइन वर्सेस 2001 में आई थी। चूँकि मेरे जहन में ये बात रहती थी कि मुख्तलिफ जो इस्लाम के उसूल हैं, चूँकि कुरान में इश्यूज़ जैसे अल्लाह का तसव्वुर, तो उस अल्लाह से मुतल्लिक़ आयत अलग अलग जगहों पर हैं, बहुत जगहों पर है। चूँकि कुरान एक बतदरीज नाजिल 23 साल के अंदर होता रहा, तो अलग अलग औक़ात के हिसाब से उसमें वो आए। तो इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ क़वानीन, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पर हैं। तो मेरे जहन में एक तसव्वुर था कि लोगों को एक मौजू के ऊपर एक जगह भी लोगों को पता होना चाहिए कि कुरान में आयत इस मौजू पर कहाँ कहाँ आई है। तो मैंने उस एतबार से वो काम किया था कि उसमें मैंने बाकायदा पार्ट बनाए और उस पार्ट्स में मैंने कि फ़र्स्ट पार्ट ईमानियात है। ईमानियात में सबसे पहले अल्लाह का, फिर रसूल, फिर कुरान, फिर क़यामत, फिर फ़रिश्ते, उसके बाद में फिर फ़िलोसफ़ी कि इस्लाम की फ़िलोसफ़ी क्या है, ज़िंदगी का तसव्वुर इस्लाम में क्या है, इस्लाम ईसाइयत के बारे में क्या कहता है, रहबानियत के बारे में क्या कहता है, यहूदियत के बारे में क्या कहता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लाम के मकासद क्या हैं, कुरान जो फंडामेंटल राइट्स बता रहा है वो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल प्रोहिबिशंस क्या हैं, फिर सिविल लॉज क्या है, चाहे वो जायदादों से मुतल्लिक़ हों, चाहे वो डिवोर्स और शादी से मुतल्लिक़ हों, फिर क्रिमिनल लॉज क्या हैं। तो फिर वो इसी तरह फिर सिस्टम में फिर इस्लाम का ज़िंदगी के हर गोशे में सोशल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मोरल सिस्टम क्या है, स्पिरिचुअल सिस्टम क्या है, फिर आखिर में हिस्ट्री। तो मैंने इनको ये सोचा कि इनको एक तरतीबवार में, तो ये नहीं कहूँगा मैं कि इसमें पूरी कुरान का आई है, ये जो मौज़ूआत से जो मुख्तसर तरीन मैं कर सकता था कि ताकि लोग उसको समझ सकें, उतना मैंने उस ज़माने में किया था। लेकिन उसमें मैंने आयात को, एक तो मेरा अपना ट्रांसलेशन नहीं था, मैंने जो अब्दुल्ला यूसुफ अली और पिक्थॉल वगैरह के ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया था। एक उसमें आयात की अलग अलग तफसीर नहीं थी, उसमें कमेंट्स नहीं थे, बस उसमें एक चैप्टर था जैसे गॉड पर, और उससे रिलेटेड आयात को एक जगह जमा हो गया था। फिर मैंने ये उसके बाद दोबारा इसके ऊपर वर्क, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ यूनिवर्सिटी में, दोबारा वर्क किया मैंने, जिसमें ट्रांसलेशन भी मेरा अपना था और मॉडर्न स्टाइल में इंग्लिश को इस्तेमाल करते हुए मैंने किया, नई इंग्लिश के साथ में। और उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ पर उसकी जो फैक्ट्स हैं, जहाँ साइंटिफिक फैक्ट्स की ज़रूरत है तो वो एक्सप्लेन किए गए हैं। जहाँ मेडिकल लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल कुरान में तो कॉस्मोलॉजी भी भरा पड़ा है, क्या शहाब साकिब है, क्या नजम साकिब है, क्या तारीख़ है, क्या कवाकिब हैं, क्या नजूम हैं। तो इनको मैंने समझने की जो मेरी समझ में आया। ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी तरह से मैं 100% अभी। अच्छा, इस बुक के अंदर जो है 394 नंबर पेज पे आपने लिखा है द वीकनेसेस ऑफ द करंट सिस्टम डेमोक्रेसी। जी, ये क्या है? हाँ, तो करंट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी भी मैंने बताया ना कि डेमोक्रेसी भी इन्हीं लोगों का क्रिएट किया हुआ है, पूरा वेस्टर्न सिस्टम का। आज की तारीख में जिसे वो डेमोक्रेसी कह रहे हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो बताई जाती है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन आज की तारीख में जो डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है, उसको मैं डिफाइन करता हूँ कॉर्पोरेटोक्रेसी। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट, रन बाय द एजेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंड फॉर द कॉर्पोरेट। तो उसका वो कहने को डेमोक्रेसी है। फिर इस डेमोक्रेसी के नुकसान देखिए, इसमें इलेक्शन कौन लड़ रहे हैं कि जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर देखिए कि कितनी 73% लोग ऐसे हैं कि जिनके क्रिमिनल केसेस जिनके खिलाफ चल रहे हैं। तो जो सोसाइटी का जो वर्स्ट तबका है, यानी किरदार के एतबार से उनके अंदर और काबिलियतें हो सकती हैं, लेकिन किरदार और उसके तासर से वो अला तरीन मर्तबे पर नहीं है। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं क्या कि अगर नेक लोग आ जाए डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ने के लिए,
یا یہ کہ آنےسٹ لوگ اس تو سسٹم اسی لیے میں نے اس کا جو ایک آلٹرنیٹیو میں نے جو قرآن سے اخذ کیا ہے وہ بھی، اور اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو تحریک تھی، تو اس کو میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو اسے میں تھیو میریٹو ڈیموکریسی کہتا ہوں. یعنی تھیو کا مطلب یہ کہ کانسٹیٹیوشن تو ہمارا وہی رہے گا جو قرآن اور سنت کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے ہم جہاں وہ نہیں کر سکتے، ڈیویٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میریٹو یعنی بیسٹ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. یہ نہیں کہ جن کے کردار غلط ہیں یا جو ان کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی پبلک انہیں منتخب کرے گی. تو اسی کا جو اطلاق ہم ماڈرن سسٹم میں کریں گے تو یہی کہ بھائی اسٹرکچر ایران میں ہے. ہاں، ایران میں یہ اسٹرکچر ہے. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہاں پہ جیسے اگر انڈیا میں اپلائی کریں تو یہاں پر یہی ہوگا کہ بھائی جو الٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن کا جو ہمارے ہائر ایمس ہیں وہ تو تقریباً وہی رہیں گے، اور میں تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن جو میجر ایمس ہیں وہ وہی رہیں گے. لیکن ہم الیکشن لڑنے کی اجازت باقاعدہ ایک پوری ایک کمیٹی یہ طے کرے گی کہ کون لوگ، اور وہ پورا دیکھے گی کہ ان کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، ان کا کردار خراب تو نہیں ہے. جو لوگ اس پر کھڑے اترتے ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن پبلک اسے چنے گی پھر کہ پبلک کو الیکشن الٹیمیٹلی الیکشن پبلک ہی چنے گی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہترین لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے کہ جو کردار کے بھی اچھے ہیں، جن کی سوچ بھی اچھی ہے، ہر طریقے سے جو اچھے ہیں، جن کے اوپر کسی طریقے کے الزام نہیں ہے. اچھا، ایک چیز اور، پچھلے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے جب جو ویسٹرن ریڈیکلائزیشن کی بات کر رہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ ان کا جو سیاسی نظام ہے، ڈیموکریسی ہے یا سیکولرزم ہے، یہ دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں. یہ کس طریقے سے؟ دنیا بھر میں تقاضا کرتے ہیں سب جگہ پر کہ بھائی آپ ڈیموکریسی لائیے. جہاں پر کہیں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، مثال کے طور پر اسلامک کنٹریز میں ہی انہوں نے پورا لیبیا اور سیریا اور سب جگہ پر ہے اس کو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان ادر ورڈ یعنی یہ دھوکہ اپنے سسٹم کو امپوز کرنے کے لیے، وہ خون خرابہ کرنے کے لیے، اور اپنا سسٹم، ان کا جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ امپوز ہو جائے تاکہ الٹیمیٹلی جو ان کی پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ وہاں بھی کام ہو جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز میں نام لینا نہیں چاہوں گا کہ مسلم کنٹریز میں ایسے کنٹریز اب پچھلے 8-10 سال کے اندر کہ جہاں پر شراب بھی خوب عام ہوتی جا رہی ہے، عیاشی بھی عام ہوتی جا رہی ہے، ایسے مسلم کنٹریز میں بھی ہونے لگا ہے اور باقاعدہ گورنمنٹ کی حمایت سے ہو رہا ہے. تو یہ افسوسناک پہلو ہے. تو اس میں جو ہے تو چونکہ ان کا دبدبہ اتنا ہے ان قوتوں کا کہ وہ اپنی سوچ تھوپتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور پھر لوگ بھی چونکہ بظاہر تو اٹریکٹیو نظر آتا ہے نا کہ صاحب دیکھیے امریکہ کیا ہے اور روس کیا ہے، بظاہر جو اٹریکشن ہوتا ہے اس سے لوگ متاثر ہو گئے کہ صاحب ہم بھی ایسا ہی سسٹم کریٹ کریں، ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، تو اب جیسے کہ ایران کے بارے میں بات آئی، پھر یہ کہ ایران سے ہی کنیکٹنگ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو غازہ کا ہے. تو غازہ نے ایک تو یہ کہ جو ویسٹرن جو پورا آئیڈیا آف ہیومن رائٹ ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، بلکہ ویسٹ کا جو پورا مورالٹی ہے وہ ساری چیز بالکل ایکسپوز ہو کر کے ختم ہو گئی. لیکن اس درمیان میں ایک نوشن یہ آتا ہے کہ رشیا مسلمانوں کا ہمدرد ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جتنی بھی سپر پاورز ہیں یہ اپنے جو امیجیٹ ان کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ رشیا یوکرین وار جب شروع ہوئی ہے تو رشیا یوکرین وار ہوئی، پھر وہ امریکہ اور رشیا کی چونکہ ایک زبردست ایک وہ ان کی رائبلری ہے، خاص طور پر یوکرین وار کے بعد وہ رائبلری بڑھ گئی ہے. اور اس دوران میں ایران نے چونکہ رشیا کو بہت ڈرونس بھی کافی ایران کی طرف سے آئے ہیں، ایران نے ڈرونس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہائیلی ڈیولپ کی ہے. تو وہ جو ہے تو ان کو یہ لگا کہ رشیا کو یہ لگا کہ اس وقت چونکہ اگر ہمیں امریکن لابی کو اور یورپ کو وہ جب ایک ہو رہے ہیں، اگر ان کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے تو ہمارے لیے اچھا رہے گا کہ ہم مسلم کنٹریز کے ساتھ، چونکہ ایران قریب ترین کنٹری ہے، ایران کے ساتھ خاص طور پر یا اور بھی کنٹریز کے ساتھ جیسے ٹرکی کے ساتھ بھی انہوں نے کوشش کی، تو مسلم کنٹریز کے ساتھ میں ان کے اگر ایک اچھے کلوز ریلیشنز ہوں گے تو انہیں امریکن جو پورا دبدبہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں ان کے لیے آسان ہوگا. تو ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی وہ جو ہے بہت زیادہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رشیا کے اندر پچھلے 10-12 سال کے اندر جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے اس کا رائز ہوا ہے تقریباً. اور جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں بھی ایک اچھا طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ جو پوری دنیا میں اینٹی ریلیجن ماحول چل رہا ہے اس کو دور ہونے کی ضرورت ہے. اور اس لیے ایک طبقہ ایسا ہے جیسے اسرائیل کے خلاف بھی ایک کرسچنس اور ایون یہودی بھی، ایک یہودی جو ریلیجیس یہودی لابی ہے انہوں نے اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، مظاہرے بھی کیے ہیں، چونکہ ان کے دماغ میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی یہ جو پورا اینٹی ریلیجن سٹانس ہے اور اس طریقے کا اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اس مظالم کی حد ہو گئی ہے
اور یہ مذاہب لنک کی ہے تو ان کا مذہب بھی اجازت اس کو نہیں دیتا, تو اس لیے وہ بھی تھوڑا اس طرف ہو رہے ہیں. تو اچھا, یہ جو آپ نے چونکہ پروٹیسٹ کی بات کی, تو میں چونکہ آپ ایک بہترین شخص ہیں اس چیز کو آنسر کرنے کے لیے, ہمارے یہاں ایک ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا, یا شروع زمانے میں مسلمانوں میں یہ رواج نہیں تھا پروٹیسٹ کرنے کا, اور ہم 2 سال سے غزہ میں بدترین جینوسائیڈ بلکہ تاریخ کا بدترین جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں, ایسا جینوسائیڈ جس کو سب سے زیادہ ڈاکومنٹ کیا گیا ہے, اور تقریباً پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. دنیا کے ایسے شہروں میں جہاں سے پالیسیز بننے میں امپیکٹ ہوتا ہے وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بڑے بڑے لوگ اسپیچز دے رہے ہیں, لیکن ان پروٹیسٹ کا کوئی زیادہ فائدہ ہوا نہیں. ایک دوسری چیز یہ کہ ہم صحابہ کے بھی دور میں دیکھتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے, تو کیا آپ پروٹیسٹ کو واقعی کارگر سمجھتے ہیں؟ نہیں, پروٹیسٹ بہت کارگر ہے, اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ صحابہ کے دور میں پروٹیسٹ نہیں ہوا. دیکھیے شروع کے اندر, میں ایگزیکٹ ایئر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ جب باقاعدہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے صحابی نے مکہ کے اندر مارچ کیا تھا. تو وہ کیا تھا؟ پروٹیسٹ کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو اٹھانا. تو اس کے بعد شعب ابی طالب میں جو کچھ ہوا کہ باقاعدہ مسلمانوں کو اس کے اندر قید کر دیا گیا, لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے اصول سے ہٹیں گے نہیں. تو وہ ایک قسم کا پروٹیسٹ تھا. بھائی لوگ ایک زمانے میں جیل بھرو آندولن ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا, تو وہ بھی پروٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جا کر لڑیں. اس کے بعد میں مدینے سے مکہ کا جو مارچ ہوا ہے, جس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی, تو یہ اس زمانے وہ بڑے خوبصورت ترین پروٹیسٹ کے انداز تھے جو اختیار کیے گئے اس زمانے میں صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں. تو ہمیں تو پروٹیسٹ کا مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ ہم عملی طور پر میدان میں اتریں اور نکلیں اور اپنا ظاہر کریں اپنا ہمارا خیال کیا ہے. وہ خوب ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ صحابہ کے دور میں پروٹیسٹ نہیں ہوا, یہ تو اس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. تو پروٹیسٹ تو جگہ جگہ ہونا چاہیے. مسلم ممالک میں اس طرح کے پروٹیسٹ نہیں ہوئے, بلکہ مسلم ممالک کے مقابلے میں یوروپ میں اور امریکہ میں, ایون امریکہ میں کہیں زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. صحیح, کیمبرج میں, آکسفورڈ میں. جی. اچھا, ایک چیز, ہندوستان کے اندر ہم جو اگر دیکھتے ہیں تو حالات پہلے بھی خراب تھے, اب زیادہ خراب ہیں. تو ایسے میں آپ کو مسلمانوں کا فیوچر کیا لگتا ہے؟ کہ مسلمانوں کا فیوچر انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بہت اچھا ہے. یہ وقتی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, وہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, لیکن اسی کے نتیجے کے طور پر پھر عوام میں ان جنرل ریئلائزیشن پیدا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ پچھلے 4-5 سال کے اندر یہ سوچ ہندوستان میں پھیل رہی ہے. عام نان مسلم بھی, ہندو بھی یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ بھائی یہ جو طریقہ کمیونلزم کا ہر وقت ہندو مسلم, اس سے ملک کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس سے الٹیمیٹلی ملک کو نقصان پہنچے گا. اس سے خاص طور پر ایون جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ اس سے ہماری مارکیٹنگ, ہماری تمام اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں اور پھر مسلمان زیادہ متحد بھی ہوگا, اور ایک اچھی اسٹریٹجی بھی, چونکہ جب پریشانی آتی ہیں تو غور و فکر بھی ہوتا ہے, اور پھر ایک اسٹریٹجی بھی اپنائی جاتی ہے. تو اسٹریٹجی بھی اپنائی جائے گی, تو مجھے اس میں مسلمانوں کو مزید اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ انہیں تمام جو انڈیا کی جو مختلف لابیز ہیں, جیسے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً 5 میں مانتا ہوں کہ 5 قسم کی ہندوستان کے اندر ایک گروپس ہیں, جس میں ایک ہے اپر کاسٹ کمیونل, ہاں, ایک اپر کاسٹ سیکولر, ایک او بی سی, ایک دلت, اور ایک مائنورٹیز. تو مسلمانوں کو یعنی مائنورٹیز میں تو خود شامل ہے, باقی جو 4 گروپ ہیں ان چاروں کے ساتھ میں ایک قریب آنے کی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. سب کے طریقے الگ ہوں گے. جو کمیونل گروپ ہے ان کے ساتھ میں کچھ اور اسٹریٹجی اپنائی جائے گی, جو سیکولر گروپ ان کے ساتھ کچھ اور. تو اگر اس طریقے سے باقاعدہ پلاننگ کریں تو آہستہ آہستہ جو ہے انڈیا کے اندر جو یہ پورا کمیونلزم کا دور ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا, اور مسلمانوں کا جو ان کا جو پاپولیشن کے اکارڈنگ جو ان کا جتنا رتبہ ہونا چاہیے وہ رتبہ بڑھے گا. میں یہ نہیں کہتا. اس حوالے سے آپ نے کتاب لکھی ہے, مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا. جی جی, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا میں نے پورے انڈیا میں مسلمان اپنا آپ کو جو حالات ہیں ایک سیکولر کنٹری کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنا آپ کو امپاور کر سکتے ہیں, ترقی یافتہ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ایک پورا پلان تیار کیا ہے. تو اس میں جیسے مسلم ویژن کا جو ورڈ ہے وہ میری کتاب کے بعد ہی بہت پاپولر ہوا انڈیا کے اندر. روڈ میپ کا بھی, چونکہ اس کتاب کا نام تھا ڈیسٹینیشن روڈ میپ, اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. روڈ میپ کا کانسیپٹ بھی ایک پورا ڈیولپ ہوا. تو وہ اس کے علاوہ اس سے پہلے, اس کتاب کے آنے سے پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی. تو دو پرابلم تھی مسلمانوں کے اندر, کہ ایک تو پرابلم یہ تھی کہ جو مسلمان جو ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے لیے کوششیں کرتے تھے وہ صرف 2 لیول پر ہوتی تھی.
کہ ایک تو ایجوکیشن امپاورمنٹ کی بات ہوتی تھی, ایجوکیشن ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ, تو اس زمانے میں ڈیولپمنٹ استعمال ہوتا تھا, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن. یہ زیادہ مذہبی بات ہوتی ہے, اور مذہبی بھی ایک ٹریڈیشنل انداز کا, مذہبی کہ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, اس طریقے کی یہ پوری اپروچ تھی مسلمانوں کی, اس سے آگے نہیں تھی. دوسری بات, سچر کمیٹی کے اندر جو انہوں نے سجیشن دیے تھے, سچر کمیٹی کی رپورٹ ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ تھی, لیکن انہوں نے جو سجیشن دیے تھے وہ صرف وہ تھے کہ جو گورنمنٹ کیا کرے, گورنمنٹ کے لیول پر کیا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے جس سے مسلمان اپنی پوزیشن سے سنبھال سکے. مسلم ویژن میں ہم نے یہ بات کی, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے صرف گورنمنٹ کی پوزیشن نہیں بلکہ کہ مسلمان خود اپنا آپ کو پورا اس کی ترقی کا پلان کیسے تیار کرے, دونوں ایشوز پر بات کی. ایشو ایک پورا حصہ ایسا ہے کہ جو گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے, ایک حصہ ایسا ہے کہ مسلمان خود کیا کرے. دوسری بات میں نے اس میں اسے کمپریہنسو بنایا کہ صرف ایجوکیشن اور ریلیجس نہیں, ریلیجس کو ہم نے اس کو 4 امپاورمنٹ کا نام دیا کہ نمبر 1 آئیڈیالوجیکل امپاورمنٹ, جس میں ریلیجن صرف یہ نہ ہو کہ ہم نماز روزہ بس اس کو سمجھ لیں, بلکہ ہم اسلام کی ریئل آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, ان کو سمجھیں, اس کو ہم دنیا میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, جس کو میں نے اپلائیڈ اسلامکس کا نام دیا کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے خلاف جو آرگومنٹس ہمیں حملے ہوتے ہیں ان کا جواب ہم کس طرح دے سکتے ہیں, ایک اگریسو اپروچ وداؤٹ بینگ اوفینسو. آفینسو نہیں ہونا ہمیں لیکن ایگریسو. اگر کوئی ہمارے خلاف آرگومنٹ دے رہا ہے تو ہمیں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دینا ہے. جیسے میں نے وہی اورنگزیب کے جواب میں اشوک کا آرگومنٹ دیا, جیسے وہ ایک زمانے میں یہ بات بہت اٹھتی تھی, اور میں الحمدللہ جب میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ آہستہ آہستہ دبنے لگتی ہے. اور اشوک کی بات پھر لوگوں نے کرنا بہت بند کر دی جب میں نے یہ پورا آرگومنٹ ایک زمانے میں دیا تھا, میں نے 2014 میں, چونکہ اس زمانے میں ٹی وی ڈیبیٹس میں بھی کافی رہتا تھا. اچھا, اس حوالے سے آپ کا ایک آرٹیکل بھی ہے اور ہمارے یہاں اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوتا ہے, بلکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے مسلمان تھوڑا سا بیک فٹ پہ بھی آ جاتے ہیں کہ آپ پہلے مسلم ہیں یا پہلے انڈین ہیں. دیکھیے, یہ آرٹیکل میرے خیال سے تقریباً 2016-17 کے اندر آیا, اور اس آرٹیکل کو اتنا پاپولر ہوا تھا کہ ملٹیپل میگزینس نے, ایون فورن کی میگزینس نے, امریکن میگزینس نے بھی کئی ریپیٹ کیا اس کو, آرٹیکلس کو ریپیٹ کیا. تو چونکہ جب ایک مرتبہ ایک ٹی وی ڈبیٹ میں بھی میں بیٹھا تھا, تو مجھ سے ڈبیٹ فارملی شروع ہونے سے پہلے ایک BJP کے فارمر MP ہوا کرتے, تو انہوں نے مجھ سے اس طرح کا سوال کیا تھا. تو میں نے سوال یہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آر یو مسلم فرسٹ اور انڈین فرسٹ. میں نے کہا میں آپ سے پلٹ کر سوال کرتا ہوں کہ آر یو ہندو فرسٹ اور انڈین فرسٹ. میں نے کہا جب آپ کہتے ہیں کہ وندے ماترم ہمارا نیشنل سانگ ہونا چاہیے, تو آپ پہلے ہندو فرسٹ ہیں کہ انڈین فرسٹ ہیں؟ جب آپ کاؤ سلوٹر کے اوپر پوری پابندی لگا دیتے ہیں جبکہ باقی لوگ اس کو یقین نہیں کرتے, کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, تو آپ پہلے ہندو فرسٹ ہیں کہ پہلے انڈین فرسٹ ہیں؟ جب آپ کا پرائم منسٹر باہر جا کر پریزیڈنٹس کو, ادھر ادھر لوگوں کو گیسٹ میں گیتا پیش کرتے ہیں, تو پہلے ہندو فرسٹ ہیں کہ ہندو فرسٹ ہیں؟ تو آپ جو ہیں جب کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے کہنا ہوگا, تو آپ پہلے ہندو فرسٹ ہیں کہ انڈین فرسٹ ہیں؟ جبکہ جے ہند کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے, اور آپ زور کیوں دے رہے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے؟ ہم صرف بھارت کی جے بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے میں نے تقریباً 12-13 یہ ایسی چیزیں گنوائی ہیں اس کے اندر, کہ جس میں جو ہے یہ جب آپ اشوک کو تو مہان کہتے ہیں اور اورنگزیب کو آپ جو ہیں سب سے بڑا ویلن قرار دیتے ہیں, تو آپ پہلے ہندو فرسٹ ہیں کہ انڈین فرسٹ ہیں؟ تو آپ جو ہیں جب پورا اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا آرگومنٹ کتنا ویک ہے. صحیح. ریلیجن کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے, آپ کے نزدیک ریلیجن کی امپورٹنس ہے, ہمارے نزدیک بھی ریلیجن کی امپورٹنس ہے, لیکن جب کوئی نیشنل ایشو آتا ہے, جب انڈیا کے اوپر آنچ آتی ہے, تب ہم آپ سے زیادہ کھڑے نظر آتے ہیں. اور میں نے اس میں یہ بات بھی کہی ہے, مجھے پورے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ یہ بات اس آرٹیکل میں کہی, الگ سے کہی, کہ انڈیا میں صرف مسلمان ہی ایسا ہے کہ جو بائی چوائس انڈین ہے. چونکہ جب پارٹیشن ہوا تو انڈیا میں جو مسلمان پاکستان جانا چاہتے تھے وہ پاکستان چلے گئے. پاکستان میں جو ہندو تھا وہ اپنا لینڈ چھوڑ کر انڈیا آ گئے, زیادہ تر چند کو چھوڑ کر. انڈیا میں ہندو ہے وہ ظاہر ان کے لیے تو نیچرل تھا, وہ انڈیا میں رہنا ان کے لیے نیچرل تھا. لیکن مسلمان اس کے باوجود کہ مائنورٹی میں آ رہا تھا, مسلمان نے بائی چوائس انڈیا میں رہنا منظور کیا. تو اس لیے بائی چوائس اگر سب سے کوئی اسٹرانگ بلیف والا وہ ہے, پیٹریوٹک ہے, تو مسلمان ہے.
ایک آپ کی بک بھی آئی ہے یونیفارم سول کوڈ کے اوپر, اور پھر یونیفارم سول کوڈ کا آئیڈیا یہی ہے کہ ایک دیش ہے تو ایک قانون ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ آئیڈیا میرے خیال سے خود ہندوازم کے بھی اگینسٹ ہے, کیونکہ ان کا بھی جو ریلیجیس لاز ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا انڈیا میں. پھر یہ کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کہیں نہ کہیں ایک سیکولر انڈیا کی طرف لے کر کے جاتا ہے, اور پھر یہ مسلمانوں کے بھی اگینسٹ ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, یونیفارم سول کوڈ ان چیزوں سے متعلق ہے کہ جن چیزوں کا تعلق صرف ایک کمیونٹی کے انٹرنل میٹر سے ہے, کہ آپ اپنے لیول پر آپ کی فیملی کس طرح چلے گی, آپ شادی کیسے کریں گے, اس کا اوور آل کنٹری سے کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. ظاہر آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے, اپنے طریقے سے کھاتا ہے, اپنے طریقے سے پیتا ہے, کوئی کہنے لگے کہ نہیں صاحب آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے, اسی طریقے سے کرنا ہے. پھر انڈیا میں یونیفارمٹی کہاں ہے؟ انڈیا میں جو آرٹیکل 370, 371, 372, 373 سب جگہ کے جو اروناچل کے اور ادھر ایسٹرن اسٹیٹ کے, ان کے لیے الگ الگ آرٹیکلس ہیں, ان کے ڈفرینٹ رائٹس ہیں. پورے کنٹری میں ایک جیسا نہیں ہے. گوا میں ڈفرینٹ رائٹس ہیں, گوا کے اندر ایک الگ سسٹم چل رہا ہے. کاؤ کا بھی, کاؤ سلوٹر کے اوپر بھی انڈیا کے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر ڈفرینٹ لاز ہے. بہت سی جگہوں پر الاؤڈ ہے کاؤ سلوٹر. بی جے پی کے ایک نارتھ ایسٹ کے منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم گائے کھاتے ہیں, پھر اس کو سسپینڈ کیا. ہاں, کئی اسٹیٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی بین نہیں ہے. کئی جگہوں پر الگ الگ کرائٹیریا رکھے گئے ہیں کہ اتنی ایج تک کا کاؤ آپ کھا سکتے ہیں, اس سے اوپر کا نہیں کھا سکتے ہیں. تو قانون جو ہے بہت انڈیا کے ڈفرینٹ لاز الگ الگ اس میں میدانوں میں بڑے ڈفرینٹ ہے, اور یہ بڑی نیچرل بات ہے. چونکہ جب انڈیا ایک ایسا سیکولر کنٹری ہے کہ جہاں پر ڈفرینٹ کمیونٹیز, ریلیجیس کمیونٹیز ڈفرینٹ رہ رہی ہیں, ٹرائبلس الگ ہیں, کاسٹ کے اعتبار سے الگ ہیں, تو ان کا اپنا سسٹم رہا ہے. اور خاص طور پر یونیفارم سول کوڈ کو تو میں اس اعتبار سے بھی دیکھتا ہوں کہ میں پورا آرگومنٹ کے ساتھ اور پورا دلائل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ جو اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے پورا کا پورا, وہ ماڈرن سسٹم کے مقابلے میں بھی اور دوسرے مذاہب کے سسٹم کے مقابلے میں ہر طرح سے, فرام سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو, فرام ہیلتھ پوائنٹ آف ویو, فرام سوشل پوائنٹ آف ویو, ہر طرح سے سپریم ہے. اس کے اندر اگر کوئی چینج لایا جائے گا تو اس سے خرابی پیدا ہوگی, اچھائی نہیں ہوگی. ہاں اتنا بات ہے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بہت سارے جو شرعی قوانین ہیں ان کا ہم لوگ بھی صحیح طریقے سے نفاذ نہیں کر رہے ہیں. وہ ہماری کمزوری ہے کہ اسے ہم صحیح طریقے سے نفاذ کریں. فار ایگزامپل لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے, تو یہ ہماری کمی ہے. تو ہم بیٹیوں کو حصہ دیں. ہم ایجوکیشن میں بھی جس طریقے سے لڑکیوں کا رول ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کیا تھا. یو پی کے اندر بہت مدت پہلے ایگریکلچر پراپرٹی کے اندر لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. ہم نے کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ اس میں آپ نے یہ لا کیسے کر دیا کہ عورتوں کو بالکل آپ نے بیٹیوں کو باہر کر دیا ایگریکلچر پراپرٹی کے اندر. تو یہ آواز ہماری طرف سے اٹھنی چاہیے تھی. تو ہماری اپنی جو کمیاں ہیں وہ دور کرنا ہے, لیکن جہاں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو پورا فیملی سسٹم ہے اس پہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ میں ہمیں کھڑے ہونا ہے. اور ہم باقاعدہ آرگومنٹس ہیں ہمارے پاس, ہم ثابت کر سکتے ہیں. میں نے اپنی کتاب کے اندر وہ تمام آرگومنٹس, یعنی لیگل بھی, اس کے علاوہ جو سوشل اور سائنٹیفک اور ہیلتھ ریلیٹڈ, وہ سارے آرگومنٹس پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, اسی سوال سے کنیکٹڈ لیکن تھوڑا سا الگ ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سبرامنیم سوامی نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندو راشٹر کا بہترین فارم ہے. پھر آکار پٹیل بھی یہی کہتے ہیں کہ ہندو راشٹر کا بہترین فارم ابھی کا انڈیا ہے. ابھی ریسنٹلی موہن بھاگوت کا ایک بیان آیا, بلکہ وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی ہے. پھر یہ کہ بہت ساری ڈفرینٹ ہندوتوا گروپ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک ہندو راشٹر ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انڈیا آلریڈی ایک ہندو راشٹر ہے یا یہ اس طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ لفظ ہندو کیا ہے ایکچولی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ڈیفائن کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے اوپر اس کا آرگومنٹ, اس کا آنسر ڈپینڈ کرے گا. اگر ہندو لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انڈیا میں رہنے والے ہیں وہ سب ہندو ہیں, لیکن آپ کو باقاعدہ یہ طے کر کے اعلان کرنا پڑے گا ڈکشنری میں کہ ہندو مینس اینی پرسن لیونگ ان انڈیا, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کہیے کہ ہندو راشٹر ہے. لیکن اگر آپ ہندو کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اے پرسن بلونگنگ ٹو اے پرٹیکولر ریلیجن وہ ہندو ہے, تو ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو یہ ہندو راشٹر اگر اس سینس میں مان رہے ہیں وہ, تب ٹھیک ہے. تو ایک بار انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی موہن بھاگوت نے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے, پیدا ہو جاتا ہے ہندو ہے. تو ہم اس کا پلٹ کر ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے حساب سے اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو اپنائیں تو ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم ہے. اس کی وجہ ہے کہ مسلم لفظ کا مطلب ہے جو ایشور کے لاز کو مان رہا ہو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گاڈ کے لاز آف بایولوجی, گاڈ کے لاز آف فزکس کو فالو کر رہا ہوتا ہے.
तो वो उस एतबार से, चूँकि मुस्लिम तो एक अरबिक वर्ड है, और मैं इसीलिए बात मैं पिछले दिनों काफ़ी ज़ोर शोर से कह रहा हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम का फाउंडर नहीं थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की पूरी जो इवोल्यूशन जो पहले व्यक्ति से हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, उससे लेकर आखिर तक उसकी आखिरी कड़ी हैं। तो इंडिया में भी जो जितने भी दुनिया के अंदर रिलीजन्स है आज की तारीख में भी, वो अपने ओरिजिनल, ये वर्ड सुनने लायक है कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, वो ओरिजिनल फॉर्म जो एक गॉड को मानती थी, वो सब इस्लामी थे। इस्लाम तो एक अरबिक वर्ड है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरब में आए तो अरबिक वर्ड दे दिया गया। उससे पहले जो ईसाई थे या यहूदी थे या अलग अलग या जो पारसी थे, उन्होंने अलग अलग सबके अलग अलग ज़बानों के वर्ड्स थे। तो वो वर्ड जो है तो वो ये कहते हैं कि मुसलमान भी हिंदू, मैं कहता हूँ जो हिंदुस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं वो भी अपनी जो ओरिजिनल अगर रिलीजन को देखेंगे तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो एक ही ईश्वर को मानते थे वो असल में इस्लाम ही था। तो उस एतबार से इस्लाम सबसे पुराना रिलीजन हो गया हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू धर्म से पुराना सबसे ज़्यादा इस्लाम, चूँकि इस्लाम तो क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम ओरिजिनल शक्ल में इस्लाम है, यहूदीज़म भी ओरिजिनल शक्ल में इस्लाम है, लेकिन ओरिजिनल शक्ल उसमें ये बात और करने लायक है, चूँकि बाद में सब जगह पर वो पॉलीथीज़म कहीं ना कहीं उसके अंदर दाखिल हो गया, इसीलिए नए नबी की ज़रूरत पड़ी। अगर वो पॉलीथीज़म ना कबूल कर रहे होते, शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला एक ही नबी से कम चला लिए होते, लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि इंसानों को इख्तियार दिया कि वो अपना सिस्टम अपने तबार से बना सकते हैं, और वो बिगाड़ पैदा होता रहा, इसलिए अल्लाह एक के बाद नबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस दौर में आए कि जिस दौर के बाद में वर्ल्ड इतना डेवलप हो चुका था कि उनका पूरा सिस्टम बाकी रहने की इम्कानात पूरे अच्छे थे। कुरान आज भी पूरी हूबहू उसी शक्ल में मौजूद है, और सीरत भी हमें पूरी क्लियर हमारे सामने है। तो हमारे सामने जो मेजर प्रिंसिपल्स इस्लाम के, उनमें कोई किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं है। ये बात दूसरे रिलीजन्स के बात नहीं कही जा सकती। हिंदू धर्म के अंदर एक तरफ जो है आर्य समाजी हैं, वो एक ईश्वर में यकीन करते हैं, उसके अलावा और राधा स्वामी भी एक ईश्वर में यकीन रखते हैं। बहुत सारे गिरोह हैं, अब तो एक अच्छा खासा तबका डेवलप हो रहा है, लेकिन एक दूसरा तबका है जो अपना आपको हिंदुत्ववादी कहता है, वो सनातन धर्म कहते हैं। अब सनातन धर्म, वो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो तो सनातन धर्म मानते नहीं हैं, आप अपना आपको कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन सनातन धर्म तो विद इन हिंदुइज्म भी, जो सो कॉल्ड हिंदुइज्म, तो उसके अंदर भी मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ वो डिफरेंट यानी उसके सेक्ट्स हैं जो उसके अंदर वो कर रहे हैं, वो अलग अलग हैं। तो हिंदू लफ्ज़ को डिफाइन कर दें। हिंदी जब लफ्ज़ बोलते हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो अखबार ने क्या कहा था? हिंदी। तो हिंदी इंडिया में रहने वाला हिंदू को वो डिफाइन करते हैं, वेल क्लियर कट करते हैं डिक्शनरी में कि आज के बाद हिंदू का मतलब एनीबॉडी लिविंग इन इंडिया इज हिंदू। हम भी कहेंगे हम हिंदू हैं, लेकिन अगर आप हिंदू का मतलब एक ख़ास पूरी जो एक धार्मिक पूरी जो आपकी रीतियाँ हैं उनसे जोड़ते हैं, उस पॉलीथीज़म से जोड़ते हैं, और तरह की रीतियाँ हैं, तो जाहिर है हम किसी हालत में ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि हम हिंदू हैं या ये हिंदुस्तान है, फिर ये मतलब हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान रहेगा ये, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब वही है कि जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये जो रिलीजन की जब बात आती है, जैसे आपने कहा कि इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से जो पहला इंसान है या जो बच्चा पैदा होता है वो गॉड के लॉज को मानता है। हिंदुस्तान में कुछ स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि हिंदुस्तान की जो ये हिंदू कौम है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। आपने भी पिछले दिनों एक बड़ा खूबसूरत नज़रिया पेश किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, राम का, वो ज़रा उस बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा अपना, मैं इसमें ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब नीचे उतारा गया है तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही आसपास, कुछ लोग लंका में मानते ही हैं, तो वहाँ से आए, और वहाँ से लेके हज़रत नूह तक का जो पीरियड है वो इंडिया के आसपास ही गुजरा है। सही। और हज़रत नूह को बहुत सारे लोग मनु एक कहते हैं उनको, और यहाँ भी जल प्रलय का जिक्र है मनु के एतबार से। जब जल प्रलय आई, यानी वो जो पूरा सैलाब आया, उसके बाद हज़रत नूह यहाँ से शिफ्ट हो गए, और फिर वो टर्की के आसपास, इराक़ के आसपास बेबीलोन जहाँ से डेवलप हुआ, और फिर बाकी तमाम जो आगे का सिलसिला है वो वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से फिर आर्यंस एक दौर के बाद में, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद में आर्यंस वहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया में आ गए, और उन्होंने हज़रत इब्राहिम की स्टोरी को जिस हद तक सुना था उसको ट्रांसफ़र कर दिया इंडिया में।
چونکہ جب میں رام کی سٹوری میں نے والمیکی رامائن چونکہ میں نے الحمدللہ تمام اسکرپچرز پڑھنے کی کوشش کی ہے. والمیکی رامائن جب میں نے پڑھی اور اس کے بعد جب میں بائبل کا اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک جینیسس کتاب آتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے, تو میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ تقریباً 90% دونوں کی سٹوری سیم ہے, الگ الگ نام کے ساتھ. نام بھی میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا جو اوریجنل نیم بائبل میں آتا ہے وہ ابرام ہے. ابرام, اور اب کے معنی ہیبریو میں فادر کی فگر ہوتے ہیں. جب وہ جو ہے ان کے فادر کا نام وہاں تیرہا ہے, یہاں دشرت ہے, وہاں تیرتھ ہے, یہاں دشرت ہے. ان کی وائف کا نام وہاں سارا ہے, یہاں سیتا ہے. ان کا جو ایک ریلیٹیو ہے کلوز, یہاں تو ایگزیکٹ بھائی کہا جاتا ہے لکشمن کو, لیکن وہاں حضرت لوط کے بارے میں الگ الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کزن تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں بھانجے تھے. تو وہ حضرت لوط کے ساتھ میں اور حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم عراق چھوڑ کر ایجپٹ آ جاتے ہیں. ایجپٹ میں اس زمانے کے جو فرعون ہے, اس زمانے چونکہ فرعون تو ایک لمبی وہ ہے جو حضرت موسیٰ اس زمانے کا فرعون ہے. فرعون کا فے ہٹا دیجیے, کیا بچا؟ رامن. تو فرعون نے حضرت سارہ کو کڈنیپ کر لیتے ہیں, اٹھا لے جاتا ہے. اور وہ جو ہے جب, لیکن فرق کیا ہے کہ یہاں پر تو دکھائی گئی کہ باقاعدہ لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, رام نے راون کو مارا. وہاں پر بائبل کے اندر جنگ نہیں دکھائی گئی, بلکہ دکھایا گیا کہ جب بھی فرعون جو ہے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے علاقے میں بھونچال آنے لگتے ہیں, بہت ڈسٹربنسز شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر یہ کنوینس ہونے لگتا ہے کہ اس لیڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تو بڑی اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت قابل فگر ہیں, سینٹلی فگر ہیں. تو پھر وہ ان کو ویسے ہی ریلیز کر دیتے ہیں. بٹ ڈفرینس یہ ہے, وہاں ان کے بھی 2 بیٹے ہیں, اسماعیل اسحاق, یہاں بھی لو کش. دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پر انڈیا میں جو والمیکی رامائن ہے, حالانکہ دوسری جو رام کتھائیں ہیں ان میں رام کی کئی بیویاں دکھائی گئی ہیں, لیکن والمیکی رامائن میں ایک ہی بیوی دکھائی گئی ہے, سارا. بائبل میں 2 وائفز دکھائی گئی ہیں, لیکن جو واقعات وہاں 2 وائفز کے ساتھ دکھا رہے ہیں, یہاں سیتا کے ساتھ وہی دونوں واقعات ہو رہے ہیں. اپہرن اور بعد میں ان کو یہاں دکھایا جاتا ہے کہ ان کو ون میں بہشکار کر دیا گیا, وہاں حضرت ہاجرہ کو مکہ کے آس پاس چھوڑ دیا گیا. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کہیں بھی آپ کو لو اینڈ کش کے بعد کے ڈیولپمنٹس نہیں ملیں گے. ان کی اولادیں کہاں تھیں, ڈسینڈنٹس کہاں ہیں, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. ایسے لوگ بھی نہیں ملیں گے جو کہنے والے ہوں کہ ہم لو کی اولاد ہیں, کچھ کے اولاد ہیں. کچھ لوگ لاہور کے لوگ کچھ لو کے اپنا آپ کو کہتے رہے تھے, لاہور کا نام بھی شاید اسی سے پڑا ہے. لیکن باقی انڈیا میں جنرل ان کے بعد کیا ہوا, لو کی ڈائنسٹی کیا ہوا, لو کش کا کیا ہوا, ان کے اولادوں کا کوئی ذکر آپ کو یہاں کسی گرنتھ میں نہیں ملے گا. جبکہ وہاں پر ادھر دیکھیے آپ تو پوری بائبل کے بعد میں پورا یعنی حضرت عیسیٰ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں. تو انہوں نے جب یہ آریس یہاں آئے تو انہوں نے اس اسٹوری کا انڈین ورژن یہاں پر پیش کر دیا. بھرت جھنجھنوالا جو انہوں نے بھی جو سب سے پہلے میرا ہی ان کا ڈسکشن ہوا تھا, میرے ڈسکشن کے بعد ہی انہوں نے کتاب ان کے سامنے آئی, میرا آرٹیکل پہلا آ چکا تھا اس میں, تو ان کی کتاب آئی جس میں انہوں نے کامن پروفٹس آف کرسچینٹی, جوڈائزم اینڈ اسلام, انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے کہ رام اور ابراہیم ایک ہے, لیکن انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ انڈیا میں تھے, وہاں نہیں تھے. اتنا ڈفرینس ہے. اس کو تھوڑا سا جب ہم اینڈ آف ٹائم پہ لے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک آئیڈیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا, مہدی علیہ السلام کے آنے کا, دجال کے آنے کا, کرسچنس کے یہاں بھی ہے آخری مسیحا کے آنے کا, جیوس کے یہاں بھی آخری مسیحا کے آنے کا, ہندوؤں کے یہاں بھی ہے کلکی اوتار کے آنے کا. یہ پوری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, چونکہ بتانا کہ سارے مذہب الٹیمیٹلی اوریجنل شکل میں سب اللہ کی طرف سے آئے, اور وہ تو سب جگہ پر ایک کانسیپٹ تو ڈیولپ ہوا. الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے اس کے انٹرپریٹیشن الگ الگ کر دی ہے. کل کے اوتار کے بارے میں بھی 2 الگ الگ انٹرپریٹیشنس ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو اسلامک انٹرپریٹیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے اوتار تھے. کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں, وہ امام مہدی کے بارے میں, چونکہ کلی یگ میں جب آئے گا تو کلی یگ میں تو ریوائیو کریں گے. اور بہت سارے اب ہندو اسکالرس بھی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ تو سب جگہ ہے کہ ایک الٹیمیٹلی ایک فگر آنا ہے, چونکہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا ضرور آنا ہے جب کہ پوری دنیا میں گاڈ کا جو سسٹم ہے, ہم اسے اسلام کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر پوری دنیا کے حساب سے, سارے مذاہبی حساب سے جو بھی گاڈ کا سسٹم ہے, اسے جو بھی چاہے لینگویج دیں, وہ اپنی اپنی لینگویج میں جو چاہے کہیں, جو گاڈ کا ریلیجن ہے, گاڈ کا سسٹم ہے, وہ ایک بار پوری دنیا میں اسٹیبلش ہونا ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے ہونا ہے, اس کے بعد میں پھر لوگ دوبارہ بگاڑ کی طرف جائیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی.
واپس ہم ہندوستان کی پولیٹکس پہ آتے ہیں دو سینیریو کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ہندو راشٹر ہے یا یہ کہ پروپر جس ہندو راشٹر سے ہم پریشان ہیں ریلیجیس بلیف کے حساب سے, اگر وہ ہندو راشٹر ڈکلیئر ہو جائے تو مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے, انہیں کیا کرنا چاہیے. ایک دوسرا یہ کہ اگر یہ ہندو راشٹر ڈکلیئر نہ ہو تب مسلمانوں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, مسلمانوں کو ہمیشہ جو بیسٹ پاسبل میتھڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹائم, اسے آج کی تاریخ میں یہ بتا دینا کہ کیا کرنا چاہیے, میرے خیال سے بہت کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. اس وقت کی سچویشن کے اعتبار سے جو بھی کریکٹ پوزیشن ہوگی اس کو ان کو کرنا ہے. اگر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس سے انکار کریں گے اور اس کو ہم کسی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہمیں جو بھی ہمارے پاس میں پروٹیسٹ کا ڈیموکریٹک اور پیسفل طریقہ ہوگا اسے ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کو چینج کرانے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ انڈیا میں, چونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ جو میں نے 5 گروپس بتائے تھے, وہ سارے گروپ تقریباً 20% کے آس پاس ہیں. تو اپر کاسٹ کمیونل گروپ جو اپنا آپ کو ہندوتوادی کہتا ہے, ان کی تعداد انڈیا میں 20% سے زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھیے جب مودی جی الیکشن جیتتے ہیں تو کتنے 33-34% پہ الیکشن جیت جاتے ہیں, تو وہ تو باقی 67% تو ان کے فیور کے نہیں ہیں. تو وہ جو پوری جو 20% لابی ہے وہ پورے 80% کو کنٹرول نہیں کر سکتی. باقی جو دلت سماج ہے, جو او بی سیز ہیں, وہ کوئی بھی مسلمس ہیں, سکھس ہیں, کوئی بھی اس ہندو راشٹر کے تصور کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے. تو جب یہ اس طرح کا اعلان کریں گے تو باقی جو 80% ہے وہ کمبائن ہوگا, اور جہاں 80% اکٹھا ہوگا تو اس کے بعد میں ظاہر ہے پھر تو سچویشن چینج ہی ہونی ہوتی ہے. 20% 80% پہ کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا. صحیح. اب تھوڑا سا ڈسکشن کو نارمل کرتے ہوئے, پچھلے 50-50 سالوں میں پوری دنیا میں جو بڑے مسلم لیڈرز ہوئے ہیں, جیسے کہ آپ پاکستان میں اگر دیکھیں جنرل ضیاء الحق ہیں, ذوالفقار علی بھٹو ہیں, شاہ فیصل ہیں, جمال عبد الناصر ہیں, یاسر عرفات ہیں, رجب طیب اردگان ہیں, مہاتیر محمد ہیں, یہ جو اور بھی کئی سارے بڑے لیڈرز ہیں جن کا میں نام نہیں لے پایا, ان میں سے سب سے زیادہ پوٹینشیل آپ کن میں دیکھتے ہیں, سب سے زیادہ مضبوط دیکھیے اصل میں 1970 کا جو دور تھا, 1970 کو میں بارڈر لائن مانتا ہوں. 1970 اسلام کے اعتبار سے ورلڈ کا, میں کہتا ہوں کہ پوری ہسٹری کا ورسٹ پیریڈ میں کہتا ہوں. کیونکہ اس وقت پورا اسلامک جو ورلڈ تھا وہ ڈیوائڈ ہو گیا تھا, ایک رشین لابی میں, ایک امریکن لابی میں, اور چائنیز بھی, یعنی کمیونسٹ ایک سمجھ لیجیے, یعنی ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا لیفٹسٹ ہو گیا تھا, ایون اتھیسٹ بھی ہو گیا تھا اچھا خاصا طبقہ, ایون انڈیا میں بھی. ہاں, عراق میں باتھ پارٹی, سیریا میں باتھ پارٹی, یہ دونوں کمیونسٹ پارٹیاں تھیں. ایک ایجپٹ جو ہے وہ پرو امریکہ تھا. ایک دوسرا طبقہ ایسا تھا جو پرو امریکہ تھا, جس میں ایران میں شاہ ایران تھا, ایجپٹ میں تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے جارڈن میں, ٹرکی میں, یہ سب لوگ پرو امریکن تھے زیادہ تر, اور کچھ نیوٹرل تھے. جیسے سعودی عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کنگ فیصل کے زمانے تک نیوٹرل تھا تقریباً, وہ ایک طرف نہیں تھا. تو وہ اس کے بعد میں جو افغانستان کے اوپر باقاعدہ رشیا کا قبضہ تھا. سوویت یونین, اس زمانے میں تو سوویت یونین ہوتا تھا, سوویت یونین نے قبضہ کر رکھا تھا, اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے اپنا ہی آدمی بھی بٹھایا تھا وہاں پر کرنے کے لیے. تو اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو پہلی جو سب سے سکسیسفل لڑائی لڑی ہے وہ جنرل ضیاء نے لڑی پاکستان میں. جنرل ضیاء نے پاکستان میں لوکل لیول کے اوپر, وہاں اس نے پہلی بار شریعہ لا انٹروڈیوس کیا. انہوں نے شریعہ کا باقاعدہ پورا ایک آرگنائزیشن بنائی جو کنٹری کے اندر شریعہ لا نافذ کرنا شروع کیا. پرسنل لیول پر بھی وہ حد درجہ ایک بہت ہی, یعنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ پرہیزگار انسان تھے. اور اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے, کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کو چیف آف آرمی اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہاں یہ بات یہ بتا رہا ہوں کہ جب ان کو جب یہ ہوا کہ چیف آرمی کے اسٹاف کسے بنایا جائے گا, تو یہ بات سب جنرلز کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا. تو یہ پتہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ جو جنرلز یہاں ہیں یہ تو ہمیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں, یہ باقی ساری چیزوں سے, تو ان کو سمجھا گیا کہ یہ بہت سیدھے شریف کنٹرول میں رہیں گے, ہمارے کنٹرول میں رہیں گے, ان کو اس لیے بنایا گیا تھا. تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ افغانستان سے لڑائی لڑی اور افغانستان سے رشیا کو باہر کیا, سوویت یونین کو باہر کیا. اس میں انہیں امریکہ کی مدد ملی. اس کے بعد میں انہوں نے پھر ایون امریکہ کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا. اسی وجہ سے ان کو آخر میں مروا بھی دیا گیا تھا, چونکہ امریکہ نے سمجھا کہ اب یہ ہمارے قبضے سے باہر ہو گیا ہے, تو ان کو مروایا گیا, ان کا جہاز
ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا. اس کے بعد میں آیت اللہ خمینی کا جو رائز ہوا ہے 1979 میں ایرانین ریولوشن, اس نے ایک زبردست چینج پورے ورلڈ کے اندر. چونکہ ضیاء میں اور آیت اللہ خمینی میں ڈفرینس یہ تھا کہ ضیاء ہم جیسے آدمی تھے, یعنی جو باقاعدہ اس طرح سے ریلیجس ٹریننگ نہیں تھی, ایک مولانا یا وہ نہیں تھے. لیکن آیت اللہ خمینی چونکہ باقاعدہ ایک پورا شیعہ اس طرح کے اسکالر تھے, ریلیجس اسکالر تھے, تو ان کی جو پوری ان کی, اور انہوں نے خاص طور پر جب سلمان رشدی والا واقعہ ہوا تو اس میں جو انہوں نے اسٹینڈ لیا, اس نے پوری دنیا کے اندر ایک مسلمانوں کے اندر ایک جوش بھر دیا تھا پورا. تو ایک نیا رجحان پیدا شروع ہوا. کمیونزم بہت پیچھے جانا شروع ہو گیا, کمیونزم کی ڈیفیٹ ہو گئی, مسلمان لیفٹسٹ رجحان کے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے. اس کے بعد میں ادھر مہاتیر محمد کا رائز ہوا, جس نے ملیشیا کے اندر ایک اسلامک اکنامکس اور اسلام کو انٹروڈیوس کیا. ادھر طیب اردوغان نے کسی حد تک کوشش کی, میں ان کو ابھی تک یہ نہیں مانتا کہ بہت پوری طرح سب کامیاب ہیں, لیکن انہوں نے ٹرکی کے اندر اسلام, چونکہ ٹرکی میں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ اذان بھی آپ ان کی زبان میں, اس کے علاوہ زور سے نہیں دے سکتے تھے مسجد میں, بس سر ڈھکنا عورتوں کو الاؤڈ نہیں تھا. تو انہوں نے اردوغان نے چیزوں کو آہستہ آہستہ لائن پر لا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر وہ عرب اسپرنگ شروع ہوا, اس سے بھی چینجز آئے. تو یہ چیزیں آتی رہی ہیں, لیکن اب مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ پچھلے 5-7 سال میں چیزیں تھوڑا سا پھر ریورس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. خاص طور پر جو عرب ورلڈ ہے اس میں جو اسلام کا جس طریقے سے پہلے ایک کنگ فیصل کے زمانے میں اور اس میں جو تھا وہ اپروچ جو تھی, وہ اپروچ کہیں حد تک ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز کی طرف میں, ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جب جنرل ضیاء کی بات ہوتی ہے تو ایسا ایک نوشن ہے کہ یہ جو سرزمین ہند ہے اس کو مسلمانوں نے 2 بہت خطرناک پاور سے بچایا. ایک منگولوں کا جو انویژن تھا, اس سے کئی دلی سلطنت کے کئی مسلم ڈائنیسٹیز نے 36 سے زیادہ جنگیں لڑ کر کے بچایا. اور جب کمیونسٹوں کی حکومت تھی, انہوں نے سینٹرل ایشیا پورا کنٹرول کر لیا, افغانستان تک پہنچ گئے. افغانستان جس کی باؤنڈری ہندوستان سے لگتی تھی, تو وہاں پر پھر ایک مسلم لیڈر نے ہندوستان کو کمیونسٹوں سے بچایا. تو کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں؟ کسی حد تک صحیح ہے. دیکھیے میں بڑا فرینکلی آپ سے بتا دوں کہ بہت ہسٹری کا بہت بڑا میں اسکالر نہیں ہوں, بہت زیادہ ہسٹری کے اندر میں ڈیٹیلس میں نہیں جا سکتا. لیکن اوور آل میں کہہ سکتا ہوں جو میرے سامنے ایک ہسٹری ہے, ظاہر ہے ضیاء کی ہسٹری تو میرے سامنے ہے, جو چیز ہوئی ہیں اس سے پرانی ہسٹری کے بارے میں اتنا میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن جنرلی یہ آئیڈیا صحیح ہے کسی حد تک کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ ورک کیے. ان کو یہ جو 2 ڈفرینٹ پاورز تھیں ان کے اثرات سے محفوظ کرنے میں ہندوستان میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا. صحیح, اسپیشلی اس لیے کیونکہ ہندوستان میں آلریڈی کمیونسٹوں کا اچھا خاصا ہولڈ تھا, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے ہاں وہ اس کے بعد چینج ہوا کافی, جو خاص طور پر جنرل ضیاء کا رائز, ادھر مہاتیر محمد کا رائز, ادھر سوویت یونین کا ڈاؤن فال. اس کے بعد ورنہ میں اپنے بچپن کا زمانہ دیکھتا ہوں کہ میرے ایون میں سہارنپور میں ایک بہت ہی جو سب سے یعنی مسلمانوں کا سب سے شرفا کا محلہ مانا جاتا تھا, محلہ قاضی میں رہتا تھا. لیکن میرے اطراف میں بھی, میرے محلے میں بھی اچھی خاصی تعداد میں سے دیکھتا تھا جو باقاعدہ دہری ہو چکے تھے, کمیونسٹ, جو مجھ سے اس بات پر بحث کرتے تھے کہ خدا کے وجود کو لے کر بحث کرتے تھے. تو وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے, لیکن اب الحمدللہ اس میں بہت زبردست فرق آ چکا ہے. اسی نوشن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیپٹلزم زیادہ خطرناک ہے یا کمیونزم؟ خطرناک دونوں ہیں, لیکن میرے نزدیک کمیونزم کیپٹلزم سے بھی زیادہ خطرناک ہے, چونکہ کمیونزم آپ کا جو بنیادی بلیف ہے اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, آپ کا جو یقین اللہ پر ہے اس پر حملہ کر رہا ہے. کیپٹلزم بنیادی طور پر ایک اکانومی کا امپراپر ڈسٹریبیوشن کا نام ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت چلی جائے. کمیونزم بھی ایک طریقے سے میں دونوں کو اکنامک فنڈامنٹلزم کی تھیوری دیتا ہوں. کمیونزم میں وہ طاقت ان کی جو ہائر باڈی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے, وہاں پر کارپوریٹ لوبی اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے, تو اکنامک اعتبار سے تو یہ. لیکن میں کمیونسٹوں کو اس لیے خطرناک مانتا ہوں کہ وہ آپ کا بیسک بلیف اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اس کو چیلنج کر رہے ہیں. میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں لیکن وقت کم ہے, تو آخری کے چند سوال. یہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ کمیونزم کا جو اسلام سے جھگڑا ہے وہ اسلام کی بیسک اور کور بلیف سے ہے. ہمارے یہاں ایک ڈسکشن ہوتا ہے کہ آج کے جو مدارس میں جو نصاب ہے ان کا جو سلیبس ہے
اس میں تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. تو کیا آپ مدارس کے نصاب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو اس کے اوپر پورا ورک کیا ہے، اور میں جو میرا اپلائیڈ اسلامکس کا پورا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مدارس کے نصاب کے اندر اپلائیڈ اسلامکس کا پورا ایک عنصر شامل ہونا چاہیے، چونکہ جو مدارس میں جو اسلام پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک ٹریڈیشنل اسلام ہے. اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آج کے دور میں اسلام کا اپلیکیشن کیسے ہو سکتا ہے. وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی جو فضائل ہیں بس وہ بیان کرتے ہیں. انسان انڈیویجول اعتبار سے کیسے اپنا آپ کو بہت بزرگ ترین شکل میں ڈھال سکتا ہے، وہ زبان بھی پرانی استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ بھئی آج جب تک اسلام کو پوری اگر دنیا کے اندر آ کے پیش کرنا ہے تو آپ کو دنیا میں آج کے جو ڈیولپمنٹس کیا ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ان ڈیولپمنٹس میں کیا پرابلمس ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چاہیے. اسلام میں ان کا حل کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کو سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے، یا وہ مثال کے طور پر اگر قرآن کی بھی تعلیم دے رہے ہیں تو وہ ادھوری دے رہے ہیں. اگر آپ کسی عالم دین سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ بھائی کواکب اور نجوم میں کیا فرق ہے تو وہ تو نہیں بتا پائیں گے. شہاب الثاقب اور نجم الثاقب میں کیا فرق ہے وہ بتا نہیں پائیں گے. وہ پوری قرآن میں تو پوری ایمبریولوجی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہے. تو وہ ظاہر ہے جب قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ اسے مدارس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ قرآن تو یہ بھی بتا رہا ہے پورا کہ برڈس فلائی کیسے کرتی ہیں. قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو ہنی بیز ہیں وہ ان کا جو شہد کا نظام کیسے چلتا ہے وہ کس طرح جائے. قرآن اس کی طرف واضح اشارے کر رہا ہے، بڑی ایک طریقے سے ٹیکنیکل لینگویج استعمال کر رہا ہے قرآن. ہاں تو وہ پورے کے پورے جو ہے چیزیں آپ نہیں بتا رہے ہیں. قرآن کا اکنامک سسٹم کیوں نہیں بتا رہے ہیں آپ ڈیٹیل میں؟ قرآن کا پولیٹیکل سسٹم کیوں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیز سوشل سسٹم کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ تو پھر قرآن میں جب تمام انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی پرانی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت پرانی جو تورات اور انجیل ان کی بھی تھوڑی بہت تعلیم دینی چاہیے آپ کو. تو بڑا وہ جسے میں کہتا ہوں کہ وہ پورا جو ہے تقریباً کل اسلام کا 15-20% ہی وہاں پر پڑھایا جاتا ہے. 80% ابھی ایسا میٹر ہے کہ جو وہ وہاں پر داخل نہیں ہے، جس کو شامل کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے. بہت سارے علماء دین کی میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اور اس میں پازیٹیو نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو عملی اقدامات کی ضرورت ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئے. دیکھیے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. میرے سرکل میں ایک ڈسکشن ہے کہ جو پچھلی جنریشن کے جو ہمارے سمجھیے کہ گارجینس تھے، جو اس میں جو لیڈرز ہوئے ان کو آج کی جنریشن گالی دیتی ہے کہ انہوں نے اپنا رول صحیح سے پلے نہیں کیا. اور انفارچونیٹلی آج کے جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں، ہم جیسے لوگ جن کو ہو سکتا ہے 5 سال 7 سال کے بعد لیڈر بننا ہوگا، تو ان کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں ہے، یا یہ کہ نہ وہ اس طرح سے قربانی دے رہے ہیں، نہ وہ اس طرح سے اپنے اندر وہ اسکلز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ قوم کو ایک صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے، یا یہ کہ آنے والی جو ہمارے بعد کی جو جنریشن ہوگی وہ ہمیں دعائیں دے نہ کہ گالی دے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے وہ تو پرابلمس ہیں، ظاہر ہے اس میں تو سب کے سامنے ظاہر ہیں، لیکن ان پرابلمس کا حل ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے یہ بھی ہمیں پوری طریقے سے ہم جو اپنے بزرگوں کو یا ان کو ہم پورا نگیٹو دیکھتے ہیں، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے جو صحیح سمجھا انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کمیاں سب میں ہوتی ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی کمیاں رہی ہیں تو، لیکن یہ کہ اگر آج اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے تو ظاہر ہے ان کا رول رہا ہے. کم سے کم قرآن حدیث ہم تک پہنچی ہیں تو اتنا بڑا تو رول انہوں نے ادا کیا ہے. اب اس کو ہمیں اپنے لیول کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ جو میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں بتائی ہیں کہ وہ چیزیں ان کے اندر داخل ہوں اور ان کی ٹریننگ اس انداز سے ہو. اور اس کے بعد میں یہ بھی مان کر چلیے کہ جب ہر 40-50 سال کے بعد سچویشن چینج ہوتی ہے، نئے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہمیں اپروچ بھی تھوڑی ڈفرینٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں یہ کانسیپٹ بھی لوگوں کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ بھائی جو اپروچ آج ہے ضروری نہیں کہ 50 سال بعد بھی وہ اپروچ ہو. اس اپروچ میں جو بھی وقت کے اعتبار سے ضرورت ہو، بس ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے لیے اللہ، قرآن اور رسول، بس وہ راستہ ہم کو نہیں چھوڑنا. اگر ہم ان کے تابع رہ کر اپنا پورا پلان تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پوری نہیں کم سے کم کچھ کامیابی ضرور ملے انشاءاللہ. ایک آخری سوال کہ ہندوستان میں جو مسلم بلکہ پوری دنیا میں جو جرنلسٹ ہیں، مسلم جرنلسٹ جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو تھنکرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ بس ان کو میسج میرا یہی ہے کہ حق کی بات کریں، سچائی کی بات کریں. صرف ان کا مقصد اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ویڈیو چینل خوب پاپولر ہو جائے، اس کے 50,000 اور لاکھ اور 10 لاکھ اس کے سپورٹرز ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اکنامک انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو جو مسلمان ہیں انہیں ٹروتھ
जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स दुनिया के सामने रखनी चाहिए। दुनिया का जो ये सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है। जाहिर है उसमें अगर उसको चैलेंज करेंगे तो आजकल तो बाकायदा गूगल और फेसबुक आपका मेरा सारा उन्होंने बाइकआउट कर रखा है, मेरी चीज़ें नहीं लोगों को नज़र आती है। मेरे फेसबुक पर आजकल आज से तकरीबन 8-10 साल पहले अगर मेरे फेसबुक पर किसी मेरी पोस्ट पर 150 लाइक होते हैं तो आज 3 लाइक नहीं होते हैं, तो उन्होंने पूरा बाइकआउट कर रखा है। तो वो सब करेंगे, लेकिन हमें अपनी जगह पर जद्दोजहद करते रहनी है और हमें दुनिया के सामने जब हम फैक्ट्स और फिगर्स लाएंगे तो वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह कि लोग मानेंगे, मजबूर होंगे। देखिए मैं अबॉर्शन के ख़िलाफ़ इन और सारी जो जिनसी बहरारवी उनके ख़िलाफ़ पिछले 25 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन अब उसके कई जगहों पर बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इवन जापान के अंदर अबॉर्शन के ख़िलाफ़ किया गया है, अफ्रीका के अंदर अबॉर्शन के ख़िलाफ़ कई कंट्रीज़ ने बाकायदा कानून बनाए हैं, और जो है LGBT पर भी लोगों की राय बदल रही है। तो वो जो है, तो आप जब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, दलाइल के साथ बात करेंगे और मैदान में उतरेंगे, सिर्फ अपने तक नहीं, जब मैदान में उतरेंगे, और जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा काम इसमें है कि जर्नलिस्ट उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को, उन दलाइल को दुनिया के सामने जिस तरह फैला सकें, एहसन अंदाज में उसको फैलाएं। वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हमें एग्रेसिव होना है लेकिन ऑफेंसिव नहीं होना है, हमें प्रोएक्टिव होना है, सिर्फ रिएक्टिव नहीं होना है। हमें नए इश्यूज़ को, हमें भी ये नहीं कि कोई इशू उधर से उठ रहा है तो बस उस पर हमारी रिस्पॉन्स आ गई। अरे जो दुनिया के समाज के इश्यूज़ हैं हम खुद उठाएं, हम उनको खुद अपना हल पेश करें कि देखिए इसका हल इस्लाम में ये है, इसका सही तरीक़ा ये है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, तो इस बात के साथ कि इंशाल्लाह हमें दोबारा वक्त देंगे, और बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत।